अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज तक के नॉवल की सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड है आज की। तो स्टार्ट करते हैं। नहीं, यान कमरे में सिर्फ एक ज़ुबैर आया था बस, जिस पर उसे ईमानदारी से बता गई थी। अच्छा खैर छोड़ो इन सब बातों को, खाना खाओ तुम। यमान ने उसे प्यार से कहते खाना खिलाया था। खाना ख़त्म कर वो चीज़ें साइड पर करता अपना फ़ोन ढूंढने लगा था जब उसे याद आया था अपनी बीवी का कारनामा। इंजर या ये तुमने मेरा दूसरा फ़ोन तोड़ा है। यमान के कहने पर वो हंसी थी। हाँ ना, तो ना किया करे इग्नोर मुझे। उसके कहने पर यमान ने उसे घूरी डाली थी। अब मुझे जैन को कॉल करनी थी, वो परेशान होते बोला था। अब मेरे फ़ोन से कर लें, जिस पर वो मासूमियत से बोली तो वो कुछ ना कह सका। अच्छा खैर फ़ोन वो पड़ा है मेरा, अब मैं सोने। वो बोलते उठी थी जब यमान ने उसका हाथ पकड़ खींचते उसे खींचा था, जिससे वो सीधी उसकी गोद में आई थी। यान ये क्या हरकत थी? महक ने उसे गले में बाहें डाले बोला था। वैसे फ़ोन तो मैं कर लूँगा, लेकिन एक तो आपकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, दूसरा इस बार मेरे फ़ोन के साथ मेरा फेवरेट परफ्यूम भी तोड़ा है, उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी जानम। यमान ने उसके सवाल को इग्नोर करते उसके बालों में चेहरा छुपाते बोला था, जिस पर वो घबराई थी। या यान देखें, दिखाएं। यमान ने उसके चेहरे पर आते बालों को पीछे करते हुए उसी के अंदाज में कहा था। यान प्लीज़ ना, सॉरी। महक के मासूमियत से कहने पर वो उसे घूर गया था। एंजल गलती की है तो सज़ा भी मिलेगी। यमान के कहने पर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते बोली थी। यान आप कोई और सज़ा दे दें प्लीज़। महक की बात सुन उसका दिमाग घुमाया था। तभी उससे कुछ पीछे हो बोला था, क्यों मेरे करीब आने से मसला क्या है एंजल? यमान ने उसकी आंखों में देखते कहा था। जब उसका मतलब समझ फ़ौरन बोली थी, यान मसला आपके करीब आने से नहीं है मुझे। वो बोलते बोलते रुकी थी जब यमान ने उसके ही बालों पर जोर डालते पूछा था, क्या तुम्हें? यमान ने सख्त लहजे में पूछा था, जबकि उसकी उंगलियां महक को खुद के बाजू में धंसती महसूस हो रही थी। यानो मुझे डर लग रहा है आपसे, महक ने हल्की आवाज़ में कहते नज़रें झुकाई थी। वॉट एंजल, मैं पहले भी तुम्हारे करीब आता था, फिर इस बकवास का मतलब? यमान ने गुस्से से पूछा था। यान वो तो ठीक है, बट यार आपने सज़ा का कहा है, और एक बार शुरू में भी आपने अपना गुस्सा ऐसे ही उतारा था, और मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है आपसे। अब महक ने कहते फिर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया था, जबकि उसकी बात का मतलब समझ यमान का कहका गूंजा था, जिस पर उसने अपना चेहरा उठा उसे घूरा था। हाँ हाँ हाँ, मैं जान तब अपना गुस्सा सिर्फ तुम्हारे। यान प्लीज़ ना, बात तो सुने मेरी। जबकि उसकी बात सुन महक के सही मानों में होश उड़े थे, जिस पर यमान खुद की हंसी कंट्रोल करते साइड टेबल से मरम उठा उसका हाथ पकड़ उस पर लगाने लगा था। आह, बस मेरी जान लग गई है। उसके सिसकने पर यमान ने प्यार से कहते मरम साइड पर रखा था और हाँ वो तो हूँ। मगर इस मिलन के बाद दोनों इस बात से अनजान थे कि किस्मत उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देगी, और शायद अब के दूर हुए फिर मिल भी ना सकें। कैसे हो सकता है यमान शाह, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। खान अपने मेंशन में खड़ा अपने बंदों पर गुस्सा कर रहा था जब उसे पता चला था कि यमान अपनी बीवी को ले गया, और साथ ही ज़ुबैर और रज़ा को भी। उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। बॉस, वो लोग पीछे के रास्ते से आए थे। उसके सामने खड़े गार्ड ने नज़रें झुकाए ही बोला था, हाँ तो तुम सबको पैसे में गप्पे मारने के देता हूँ। वो गुस्से से बोला था। दफ़ा हो यहाँ से। खान के कहने पर वो गार्ड वहाँ से गायब हुआ था। यमान शाह तुम भी मरेगा, और तेरा पूरा ख़ानदान भी। वो आंखों में नफरत लिए बोला था। उस असगर ने तेरी माँ को तो बचा लिया था ना। अब तू देखी, तेरे सामने तेरी बीवी को अपने बंदों के हवाले करूँगा। अब जब वो तेरे सामने उसे नोचेंगे ना, फिर मुझे मज़ा आएगा। खान ने हाथ में शराब की बोतल पकड़े बोला था। हा हा हा, लड़की कहाँ है? खान के पूछने पर उसके वहाँ मौजूद एक गार्ड ने उसे बताया था, तो वो बोतल को ज़मीन पर फेंक कर कमरे की तरफ बढ़ा था, जहाँ न जाने अब किस मासूम की ज़िंदगी तबाह करने वाला था। वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। आज सभी लोग थे, जबकि अजलान महक से नाश्ता करने की ज़िद कर रहा था, जैसे यमान ने कुछ भी करने से मना किया था। अजलान, मैं करवा देता हूँ ना नाश्ता, इधर आओ। यमान ने उसे मुंह फुलाए बुला था, बिठाया था। नहीं, मुझे मामा से ही करना है। मामा आप खिलाओ, वरना वरना मैं नाश्ता नहीं करूँगा। अजलान ने आंखों में आंसू लिए महक को देखकर कहा था। वो जो यमान को पहले ही इल्तिजाई नज़रों से देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू देख तड़प गई थी। अच्छा मामा की जान, आप रो तो नहीं? महक ने कहते उसका बाजू पकड़ उसे अपनी गोद में किया था, जबकि यमान उसे मुसलसल घूरियाँ डाल रहा था।
اینجل تم، یان کچھ نہیں ہوتا، بچہ ہے وہ بھی، مہک نے کہتے مشکل سے بائٹ بنا اس کے منہ میں ڈالی تھی، جبکہ وہ اب اس کی گود میں بیٹھ مزے سے کھا رہا تھا۔ مہک کے کہنے پر یمان مجھ سے بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا، جسے رات کو تو بار بار اپنا ہاتھ یاد آ رہا تھا اور اب بیٹے کو مزے سے کھلا رہی تھی، جبکہ یمان کی حالت دیکھ سب اپنی ہنسی کنٹرول کر رہے تھے۔ اینجل جلدی کرو، اسکول بھی جانا ہے جناب نے، یمان نے اب کی بار کچھ غصے سے بولا تھا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے، وہ کھا رہا ہے۔ اب کی بار موسیٰ نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے بولا تھا، چھوٹے خان جب تیرے بچے ہوں گے نا تب پوچھوں گا میں، جس پر وہ منہ بنا کر بولا تھا، جبکہ اس کی جیلسی پر سب کو ہنسی آ رہی تھی، مگر اب اس کے سامنے ہنس کر وہ اپنی کلاس نہیں لگوانا چاہتے تھے۔ بھائی وہ کیا ہے نا، میں پہلے ہی اپنے بچوں کو اپنی بیوی سے دور رکھوں گا، جس پر وہ بھی ڈھٹائی سے بولا تھا۔ چھوٹے خان پہلے ہو تو جائیں پھر کہنا، اب کی بار احان بولا تھا، جبکہ مہک نے اذلان کو ناشتہ کروا دیا تھا۔ سوچ لیا ہے میں نے، آج سے ہم بھی پلاننگ کریں گے۔ موسیٰ کی سنجیدگی سے کہنے پر لیزے جو اس کی باتوں کو اگنور کرتی ناشتہ کر رہی تھی، اس کی بات پر کھانسنے لگی تھی۔ ارے لیزے تم ٹھیک ہو، نور نے اس کی کمر رب کرتے بولا تھا۔ پانی، اس کے کہنے پر موسیٰ نے اسے پانی دیا تھا۔ خان مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ پانی پی خود کو ریلیکس کرتی بولی تھی۔ احان میرا بھی ٹیسٹ ہے آج، اس پر کوئی کچھ کہتا اس سے پہلے پری نے احان کی طرف دیکھتے بولی تھی، کیونکہ اب وہ بھی لیزے کے ساتھ جاتی تھی، کبھی دونوں کو احان لے جاتا تھا تو کبھی موسیٰ۔ چلو اچھا اٹھو دونوں، وہ کہتا اپنا ہاتھ صاف کرتے اٹھا تھا۔ ناشتہ تو کر لیں، اس کے اٹھنے پر پری نے کہا تھا۔ میں نے کر لیا ہے، چلو آؤ لیزے بچے آ جاؤ، احان نے دونوں کو کہا تھا، جس پر وہ دونوں اٹھی تھی، جبکہ یمان بولا تھا احان اذلان کو بھی تو ہی چھوڑ دیا۔ یمان نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، چلو آؤ اذلان جلدی کرو، جس پر وہ اذلان کو اشارہ کرتے بولا تھا، اللہ حافظ مما۔ اذلان مہک کے گال چومتے اس کی گود سے اتر احان کے پاس گیا تھا، جبکہ یمان اس کی حرکت پر منہ بنا رہا تھا۔ ڈیڈ آپ لینے بھی آؤ گے، اذلان نے اس کی گود میں چڑھتے بولا تھا، جس پر وہ ہنستے ان تینوں کو لیے نکلا تھا۔ چھوٹے خان ان لوگوں کو جاتے یمان نے موسیٰ کو مخاطب کیا تھا، جی بھائی، جس پر وہ پلیٹ پر جھکے پلیٹ پیچھے کرتے بولا تھا۔ چھوٹے خان ابھی لیزے پڑھ رہی ہے تو اس پر کوئی بھی ذمہ داری مت ڈالنا، یمان کا اشارہ سمجھتے وہ ہنستے بولا تھا۔ بھائی میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں، وہ تو پہلے ہی دور بھاگتی ہے، ایسے تو اسے موقع مل جائے گا جیسے گڑیا کو ملتا ہے۔ موسیٰ کے کہنے پر یمان نے مہک کو گھوری ڈالی تھی، جس پر وہ مسکرا گئی تھی۔ خیر چلتا ہوں میں بھی، وہ کہتا اٹھ نکلا تھا۔ بھائی ان سب کے جاتے ہی شایان نے یمان کو مخاطب کیا تھا، جس پر وہ اس کی بات سننے لگا تھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے ان لوگوں کا، وہ یمان کی طرف دیکھتے بولا تھا، جس کے چہرے پر اس کی بات سے سنجیدگی آئی تھی۔ پہلے تو رضا اور زبیر کو ان کے کیے کی سزا دوں گا، پھر دیکھتے ہیں۔ یمان کے کہنے پر وہ چپ کر گیا تھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے یار نور شوہر جا رہا ہے تو اسے چھوڑنے ساتھ باہر تک جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے بولا تھا، جس پر اس نے مہک کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں چلیں آپ، میں چلتی ہوں نا، وہ کہتی اس کا بازو پکڑ باہر کی طرف نکلی تھی۔ تم کھا نہیں رہی، یمان نے اس کی طرف دیکھا تھا، جو کب سے ناشتہ آگے رکھے بیٹھی تھی۔ وہ میرے ہاتھ میں پین ہو رہی ہے، مہک نے اس کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ بیٹے کو کھلاتے تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، وہ جل کر بولا تھا۔ یار وہ چھوٹا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے نا اس کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے مجھے، مہک نے اس کی طرف دیکھتے پیار سے بولا تھا۔ اچھا جی خیر جو بھی ہے، میں کیا کروں، یمان نے اسے تنگ کرتے بولا تھا۔ آپ کھلا دینا، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ سوری اینجل، اب بھی خود ہی کھاؤ، یمان نے اسے دیکھتے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے بولا تھا، جس پر وہ اس کی طرف دیکھتی غصے میں پلیٹ پیچھے کرتی اٹھ جانے لگی تھی، جب یمان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کھینچ اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ یان کوئی دیکھ لے گا، مہک نے گھبراتے بولا تھا۔ کوئی نہیں دیکھے گا، وہ کہتے اس کا گال چوم گیا تھا، ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے اسے ناشتہ کروانے لگا تھا۔ اینجل اپنے بیٹے کو کہا کرو تمہیں کس نہ کیا کرے، یہاں یمان نے اسے کھلاتے بولا تھا، جس پر وہ جو اس کی گود میں بیٹھی مزے سے کھا رہی تھی، اس کی طرف دیکھ اسے گھورتے بولی تھی، کیوں نہ کیا کرے، بیٹا ہے میرا۔ اس کے بولنے پر یمان مسکراتے بولا تھا، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی بھی تمہیں چھوئے، پھر وہ اذلان ہی کیوں نہ ہو۔ یمان نے پھر اس کے گال پر لب رکھتے بولا تھا۔ اچھا آپ آج جلدی آ جانا، مہک کے بات بدلنے پر وہ مسکرایا تھا۔ اوکے میری جان، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا، جس پر مسکرات ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اسے ناشتہ کروا یمان نے اس کے زخموں پر مرہم لگائی تھی، پھر اپنے آفس کے لیے نکلا تھا۔ رانی یار آپ بہت تنگ کری ہو مجھے آج، ارمان نے سوپ کا چمچ بھر اس کے آگے کرتے بولا تھا۔ ارمان جو آج آفس نہیں گیا تھا، ایک تو اس کا اپنا ہاتھ ٹھیک نہیں تھا، اوپر سے رانیہ کو بخار کی وجہ سے وہ آج گھر ہی تھا۔ خان مجھے یہ نہیں پینا، رانیہ نے منہ بناتے اسے سائڈ پر کیا تھا۔ رانی میرا بچہ اگر آپ ایسے کرو گی تو ٹھیک کیسے ہوگی یار، وہ اب سچ میں تنگ آ بولا تھا۔ خان ہم ٹھیک ہیں، اس کا ذائقہ بہت گندا ہے، وہ پھر منہ بنا بولی تھی۔ اوکے نہ پیو، لیکن اب مجھ سے بات بھی مت کرنا، ارمان نے تنگ آتے چمچ واپس رکھ سوپ کو سائڈ پر رکھتے بولا تھا، جب اس کی بات سن وہ فوراً بولی تھی۔ اچھا نا ہم پی رہے ہیں، آپ ناراض نہ ہوں، رانیہ کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا، اور پھر ساتھ ہی سوپ کا باؤل پکڑ اسے پلانے لگا تھا۔ خان مہک ٹھیک ہوگی نا، آپ نے کال کر پوچھا تھا، رانیہ نے اس کی طرف دیکھتے فکر سے بولا تھا۔
بات ہوئی ہے میری ٹھیک ہے وہ، جس پر وہ پرسکون ہو بولا تھا۔ خان یمان بھائی اس سے کتنا پیار کرتے ہیں نا، اس کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں رانی، اللہ نے اس کے لیے یمان جیسا اتنا پیار کرنے والا ہم سفر چنا ہے، اور پتہ ہے اب مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ یمان میری گڑیا کو خوش رکھے گا۔ ارمان کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی اور دل میں آمین کہہ گئی تھی۔ اچھا چلو اب یہ میڈیسن لو اپنی۔ ارمان نے اسے سوپ پلا دوا دی تھی جس پر وہ منہ بنا گئی تھی۔ خان، یہ کڑوی ہوتی ہے۔ رانیہ کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ایسے نہیں کھائے گی۔ یہ کھاؤ پھر دیتا ہوں آپ کو۔ ارمان کے کہنے پر اس نے آرام سے میڈیسن کھائی تھی اور ساتھ ہی پھر ارمان نے اسے چاکلیٹ دی تھی جسے لیتے وہ کھول بچوں کی طرح کھانے لگی تھی۔ خان، آپ کا بازو ٹھیک ہے؟ وہ اسے دیکھتے بولی تھی۔ جی میری جان ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کرو۔ وہ مسکرا کر بول اسے دیکھنے لگا تھا۔ خان، آپ بھی کھاؤ گے؟ جس پر وہ اسے دیکھتے پوچھ گئی تھی۔ رانی یار آپ بچوں کی طرح چاکلیٹ کھاتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ جس پر وہ ہنستے بولا تھا۔ جیسے مرضی کھائیں، آپ کو کیا؟ جس پر منہ بنا بولی تھی جبکہ ارمان کا خود سے کنٹرول اٹھ رہا تھا۔ مجھے بھی کھانی ہے، مسکراتے بولا تھا۔ اچھا یہ لیں۔ جس پر رانیہ نے اسے احساس کرتے تھوڑی سی توڑ اس کے سامنے کی تھی۔ میں اپنے طریقے سے کھاؤں گا۔ ارمان کے کہنے پر وہ سوچتے بولی تھی۔ کیسے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے سوچنے والے انداز میں بولی تھی۔ ایسے۔ رانیہ نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے گھورا تو وہ ہنس دیا تھا۔ کیا کروں یار، کنٹرول نہیں ہوتا مجھ سے۔ وہ ہنستے اس کے گال پر کس کرتے بولا تھا۔ آپ بہت گندے خان ہو۔ اسے دیکھتے غصے سے بولی تھی۔ ہائے، اور یہ گندا خان اپنی خانم کا دیوانہ ہے۔ ارمان کے کہنے پر وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اچھا آپ آرام کرو، میں اپنا کام کر لوں۔ اسے لیٹا تھا، خود صوفے پر اپنا لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا جس پر وہ اسے دیکھ وہ آنکھیں بند کر کی تھی۔ وہ چاروں بیسمنٹ میں موجود تھے جہاں زبیر اور رضا کو رکھا گیا تھا اور کمرے میں صرف یمان کی آواز گونج رہی تھی۔ زبیر احمد، کہا تھا میں نے میری بیوی کو کچھ نہ ہو، یمان نے اس کے بالوں سے پکڑتے بولا تھا۔ ہا ہا ہا، شاید تم سب مرو گے، خان کسی کو نہیں چھوڑے گا اب۔ وہ ہنستے بولا تھا جس پر یمان نے اپنے پاس موجود ایک ڈبے میں سے ایک گرم سوراخ نکال اس کے ہاتھ پر لگائی تھی جس سے وہ چیخا تھا۔ خان بھی مرے گا لیکن اس سے پہلے تو بتا ڈیڈ کے ساتھ کیا کیا تھا تم لوگوں نے؟ یمان نے خود پر کنٹرول کرتے پوچھا تھا مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ بتا کیا کیا تھا میرے ڈیڈ کے ساتھ؟ اس کے نہ بولنے پر یمان نے پھر گرم سوراخ اس کے بازو پر لگائی تھی۔ بتاتا ہوں، وہ درد سے تڑپتے بولا تھا۔ حیدر اور اصغر خان دونوں اسلام آباد واپس آ رہے تھے، ہمیں پتہ چل گیا تھا اس لیے ہم لوگ ان کے پیچھے گئے تھے۔ حیدر نے اصغر کو نکال دیا تھا جس پر خان نے اس کے پیچھے گیا تھا، اور حیدر کو میں نے مارا نہیں تھا، وہ ہم لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے اسے، اور خان نے وہاں سب کو مار دیا تھا۔ پھر حیدر ثبوت لے کر ہم نے اسے بھی مار دیا تھا۔ وہ مشکل سے بتا پایا تھا۔ بتا چپ ہوا تھا۔ خان کہاں ملے گا؟ اس کی بات پر سب نے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ پتہ نہیں، اس کے کہنے پر یمان نے پھر سلاخ اس کے دوسرے بازو پر لگائی تھی جس سے وہ چیخا تھا۔ میں نہیں جانتا، وہ درد برداشت کرتے بولا تھا۔ اسے تو ہم ڈھونڈ ہی لیں گے، لیکن اب آتے ہیں دوسرے مسئلے پر۔ میری بیوی کو ہاتھ کیسے لگایا تم لوگوں نے؟ یمان کی آنکھوں میں وحشت، جنون، نفرت کیا نہیں تھی۔ معاف کر دو، اب کی بار وہ تڑپ کر بولا تھا جبکہ ولید چیخ رہا تھا۔ نہیں زبیر، تیری موت تو پہلے ہی پکی تھی، مگر اب یمان شاہ تم لوگوں کو موت بھی آسانی سے نہیں دے گا۔ یمان نے کہتے اپنی جگہ سے اٹھ زبیر کو کھولا تھا جبکہ اس کے اشارے پر شایان نے رضا کو۔ پھر وہ انہیں لیے اپنے بیسمنٹ میں بنے ایک کمرے میں لے گئے تھے جہاں انہیں دو الگ الگ کرسیوں پر بٹھاتے باندھ چکے تھے۔ تم لوگوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا یمان شاہ کی زندگی پر؟ یمان نے دونوں کو دیکھ کہتے ایک بٹن دبایا تھا جس سے زبیر کے اوپر لگے پائپ سے قطرے اس پر گرنے لگے تھے جس وجہ سے وہ چیخا تھا۔ وہ قطرے اس کے جسم کو آہستہ آہستہ گلا رہے تھے کیونکہ وہ تیزاب تھا۔ پھر یمان نے دوسرا بٹن دبایا تھا جہاں رضا کی کرسی کے پاس نیچے ساری تاری گری تھی جس پر بٹن دبانے سے آنے والا پانی ان میں کرنٹ لے آیا تھا جو لوہے کی بنی کرسی پر بیٹھے رضا کو بھی لگ رہا تھا جس سے وہ چیخا تھا، اور یمان کچھ وقت دونوں کی چیخیں سنتا رہا مگر پھر دونوں بٹن بند کر گیا تھا۔ ملک ان دونوں کو دوبارہ کمرے میں بند کر دو، یمان کہتا وہاں سے نکلا تھا جبکہ وہ دونوں اب چیخ چیخ بے ہوش ہو گئے تھے۔ یمان کے نکلتے وہ لوگ بھی نکلے تھے۔ یار پری آج تو بس کر دو تم دونوں۔ وہ چاروں اوپن لاؤنج میں بیٹھی تھی جب پری اور لیزے اپنا یونی کا کام کر رہی تھی اور رضلان اسے مہک کو ابھی سلا کر آئی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے، ان 3 دنوں میں یمان اس کا دھیان رکھ رہا تھا۔ بھابھی یونی کا کام ہے، پھر احان نے آ جانا ہے، وہ کرنے نہیں دیتے۔ پری نے مہک کی بات پر منہ بنا کر کہا تھا۔ جی بھابھی، پری بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، جس پر لیزے نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ توبہ ہے یار، ہم بات کر لیں گے ان دونوں سے۔ اب کی بار نور بولی تھی۔ جی جی، جیسے آپ لوگوں کی تو وہ سن لیں گے نا۔ لیزے کے ہنس کر بولنے پر نور نے اسے گھوری ڈالی تھی جبکہ مہک اور پری دونوں کو دیکھ ہنس رہی تھی۔ ویسے یار اس معاملے میں تو سنتے یان بھی نہیں ہے، بٹ خیر تھوڑی دیر تک کر لینا کام۔ مہک کے ہنس کر کہنے پر وہ دونوں نے اپنا بینک بند کیے تھے۔
اچھا بھابھی، اب آپ کے زخم کیسے ہیں؟ پری نے پوچھنے پر اس سے پہلے نور بولی تھی، یار پری زخموں کو چھوڑو، اس سے یہ پوچھو کہ اب نیند پوری ہو رہی ہے یا نہیں۔ نور کی بات سن وہ دونوں ہنسی تھی جبکہ مہک اسے گھور رہی تھی۔ نور باز آیا کر، تم آج شایان بھائی کو آنے دو کہتی ہوں میں، مہک نے اسے دیکھ شرارت سے کہا تھا۔ ہاں تو کہہ لینا، میں کون سا ڈرتی ہوں ان سے، جس پر وہ بھی اتراتے بولی تھی، ارے بھابھی ہم نے کب کہا آپ بھائی سے ڈرتی ہیں؟ اب کے بعد لیزے بولی تھی، ہاں ہاں میں نہیں ڈرتی، جیسے تم نہیں ڈرتی چھوٹے خان سے۔ نور کے کہنے پر وہ ہنسی تھی، وہ تو ہے بھابھی، میرا جنگلی بندر ہے ہی اتنا اچھا، میں کیوں ڈروں اس سے؟ وہ سب جانتے تھے لیزے اور موسیٰ ایک دوسرے کو ایسے ہی بلاتے ہیں۔ یار ویسے تو یہ سب ہی اچھے ہیں، میک نے سوچتے بولا تھا۔ کیا ہو، ارے بھائی آپ جلدی آ گئے؟ پری بھی پوچھنے ہی لگی تھی جب اس کی نظر آتے شایان پہ پڑی تھی۔ جی گڑیا، بس آج کچھ خاص تھا نہیں، جس پر وہ مسکراتے بولا تھا۔ ارے بھائی صاف صاف کہنا، آپ کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی تھی؟ اس کی بات پر مہک نے مسکراتے معصوم سا چہرہ بنا بولا تھا جبکہ نور اسے گھور رہی تھی۔ ہائے گڑیا، وہ کیا ہے نا، بیوی کی کب یاد نہیں آتی مجھے، لیکن خیر آپ کے شوہر بھی آنے والے ہوں گے اب تو، شایان کے کہنے پر نور بولی تھی۔ میری چھوڑو، اپنی فکر کرو تم اب۔ نور کے کہنے پر وہ بھی ہنسا تھا، وہ چاروں ایسی ہی تھی، ان کی وجہ سے تو یہ پیلس میں رونق لگی تھی۔ ہاں ہاں کر رہی ہوں، ویسے بھی بھائی آپ کو پتہ نور نے کہا ہے وہ آپ سے نہیں ڈرتی، مہک نے شرارت سے کہا تھا۔ اچھا جان، تم نہیں ڈرتی؟ جس پر شایان نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا جبکہ وہ اب مہک کو گھور رہی تھی اور وہ تینوں اسے دیکھ ہنس رہی تھی۔ مہک تم نہ، نور اسے بولنے ہی لگی تھی جب شایان بولا تھا، اچھا اچھا خیر بعد میں لڑ لینا، ابھی تم روم میں آؤ پھر بتاتا ہوں۔ شایان نے ان کی لڑائی روکتے بولا تھا، شایان ابھی تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں، جس پر وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ نور ابھی کا مطلب ابھی ہوتا ہے، چلو، جس پر وہ سختی سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا جبکہ وہ تینوں ہنس رہی تھی۔ ہاں ملک بتاؤ کیا خبر ہے؟ یمان نے اپنے آفس میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر بند کرتے سامنے کھڑے ملک سے پوچھا تھا۔ بھائی آپ کے کہے کے مطابق میں نے پتہ کروایا ہے، زبیر کے ہر غلط کام پر آج تک صرف خان نے ہی پردہ ڈالا ہے، اور زبیر اپنے زیادہ تر کام خان کے کہنے پر ہی کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بھائی، بلکہ خان نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے۔ وہ بتاتے بتاتے چپ ہوا تھا کیونکہ اپنا چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ چپ کیوں ہو گے ملک، آگے بولو، وہ غصے سے بولا تھا۔ بھائی کل یہاں سے کافی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ، ڈرگ اور لڑکیاں دبئی جا رہی ہیں، میں نے جب پتہ کروایا تو معلوم ہوا وہ سب خان کے ہی ہیں، اس کے کہنے پر یمان بولا تھا۔ ٹھیک ہے ملک جاؤ تم اب، یمان نے اسے کہتے اپنے فون پر شایان کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو شایان شاہ، اگلے 15 منٹ میں تم سب بیسمنٹ میں ہو، یمان کہتا فون بند کرتا، خود بھی اٹھ اپنی چیزیں لیتا آفس سے نکلا تھا۔ شایان یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ شایان نے اسے کمرے میں لے چھوڑا تھا جس پر وہ غصے سے بولی تھی، جانم جب میری بات نہیں سنو گی تو میں یہی کروں گا نا، جس پر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے اپنے قریب کرتے بولا تھا۔ آپ نا بہت بگڑتے جا رہے ہیں، نور نے اس کے سینے پر سر رکھتے بولا تھا تو وہ مسکرا گیا تھا۔ ہاں تو میرے قریب آپ مجھے بگڑے کو ٹھیک کر دیا کرو نا، شایان نے کہتے اس کی گردن پر لب رکھے تھے جب وہ اپنی دی ہوئی چین نہ پا کر وہ نور کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ نور چین کہاں ہے تمہاری؟ شایان نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ شایان چین، ہاں وہ ٹوٹ گئی تھی تو میں نے رکھ لی ہے، نور نے خود کو کمپوز کرتے سوچتے بتایا تھا۔ تو یار مجھے بتا دیتی، میں ٹھیک کروا دیا، خیر اب مجھے دے دینا، میں کچھ دنوں تک ٹھیک کروا دوں گا، جس پر وہ مسکراتے بولا تو وہ بھی سر ہلا گئی تھی۔ یار میرا کچھ میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے، شایان نے اس کے ہونٹوں کو فوکس میں رکھتے بولا تھا۔ ہاں تو کھا لے، منع کس نے کیا ہے؟ جس پر وہ اس کی نظر اپنے ہونٹوں پر محسوس کر اس کی بات کا مطلب سمجھ یمان کالنگ دیکھ وہ اٹھا گیا تھا۔ ہیلو جی بھائی، شایان نے فون اٹھاتے بولا تھا۔ جی بھائی ٹھیک ہے، جس پر اس کی بات سن وہ فون رکھ گیا تھا۔ کیا ہوا شایان؟ فون بند ہونے پر نور نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، بھائی نے سب کو بیسمنٹ میں بلوایا ہے، جس پر وہ سوچتے بولا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ یہ تو اب بھائی ہی بتائیں گے، خیر میں آتا ہوں کچھ ٹائم تک، شایان کہتا اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی کس کرتا باہر کی طرف جانے لگا تھا۔ اور ہاں پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن پھر وہ رک آنکھ ونک کرتے باہر نکلا تھا، جس پر وہ مسکرا گئی تھی جبکہ اس کے جاتے ہی وہ بھی کچھ سوچتی کمرے سے نکلی تھی۔ وہ سب لوگ یمان کے کہے پر بیسمنٹ میں موجود تھے جبکہ یمان کچھ سوچ رہا تھا اور وہ تینوں اسے دیکھ رہے تھے۔ بھائی کیا بات ہے؟ شایان نے پوچھا تھا۔ شایان شاہ، کل کو خان ایک کنٹینر یہاں سے دبئی جا رہا ہے جس میں الیگل گنز، ڈرگز اور کچھ لڑکیاں بھی ہوں گی، ہمیں اسے روکنا ہے۔ یمان کے بتانے پر سب اسے سن رہے تھے، اور ہاں اس پر یا اس کے بعد خان سامنے آئے گا۔ یمان کے کہنے پر موسیٰ بولا تھا۔ بھائی لیکن اگر اس سے پہلے خان کو پتہ لگ گیا پھر؟ اس کے پوچھنے پر زمان سوچتے بولا تھا۔ نہیں لگے گا پتہ چھوٹے خان، اور ایک بار وہ خان ہاتھ لگ جائے میں چھوڑوں گا نہیں اسے، یمان نے جنون
جنونی انداز میں بولا تھا۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، یہاں سے کچھ بھی باہر نہیں جائے گا۔ احان نے اسے تسلی کروائی تھی۔ احان خان، اس کیس کو ختم تم کرواؤ گے اور شایان تم سارے وہاں، ہم لوگوں کے واپس آنے کے بعد جگہ کو جلانا تمہارا کام ہے۔ چھوٹے خان، تم اندر ڈرائیور بن کر جاؤ گے؟ یمان نے سب کو ان کے کام بتائے تھے، لیکن بھائی میں ڈرائیور بن کر کیسے جاؤں گا؟ جس پر وہ سوچتے بولا تھا، اس جگہ سے کچھ فاصلے پر تم ان کی گاڑی روکو گے، پھر اسے اندر لے کر جانا تمہارا کام ہے، باقی اس کے بعد تم ہمیں سگنل دو گے تو ہم لوگ آئیں گے۔ یمان کے بتانے پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ اچھا، اور جہانگیر کے اسپتال کا کیا حال ہے؟ اب یمان نے سارا پلان بتایا، اس سے پوچھا تھا۔ بھائی وہ اب جہانگیر نہیں، ارمان بھائی کے ہینڈ اوور ہے، اس لیے اب تو کچھ بھی نہیں وہاں۔ اس کے بتانے پر وہ پرسکون ہوا تھا۔ صحیح، خیر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا تم لوگ؟ یمان کے کہنے پر وہ لوگ سر ہلا گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ۔ شایان، تم لوگ کو مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ یمان کے کہنے پر احان اور موسیٰ نکل گئی تھی، جبکہ شایان وہیں بیٹھا رہا تھا۔ شایان، یہ چین تمہیں پتہ ہے کس کی ہے؟ یمان نے اپنی پاکٹ سے چین نکال اس کے سامنے کی تھی، جسے دیکھ وہ چونکا تھا۔ بھائی یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کس کی ہے یہ؟ جس پر اس کا چہرہ دیکھ پھر پوچھ گیا تھا۔ جی بھائی، یہ تو نور کی ہے۔ شایان کے بتانے پر یمان حیران ہوا تھا۔ لیکن آپ کو کہاں سے ملی؟ شایان نے پھر پوچھا تھا۔ یہ مجھے باہر گارڈن میں گری ملی تھی، بٹ اینجل کی نہیں تھی، یمان نے اس کو دیتے بتایا تھا۔ اچھا خیر، یہ لو جاؤ تم۔ یمان نے اسے چین پکڑاتے کہا تو وہ چین لیے بیسمنٹ سے نکلا تھا۔ بس آج رات، کل پتہ لگ ہی جائے گا اینجل، اگر اس بار کچھ سچ چھپایا نہ تم نے تو دیکھنا تم۔ یمان نے خود سے سوچا تھا، اس کے ذہن میں جو آ رہا تھا وہ سوچنا نہیں جا رہا تھا۔ خیر دیکھتے ہیں، وہ کہتا اٹھ وہاں سے نکلا تھا۔ نور امتیں کمرے سے مہک کی طرف آئی تھی، مہک کے کمرے میں آئی تھی جہاں وہ ازلان کو کام کروا رہی تھی۔ ازلان بیٹا آپ جا کر کھیلو، نور نے اس کی بک بند کرتے کہا تھا۔ نور وہ پڑھ رہا ہے، جس پر مہک نے کچھ غصے سے کہا تھا۔ بعد میں پڑھ لے گا، جاؤ آپ ازلان۔ نور کے کہنے پر وہ کچھ سمجھ گئی تھی، جس پر وہ بھی بولی تھی۔ اچھا چلو جاؤ آپ، میں بعد میں کرواتی ہوں آپ کو، مہک نے اس کا بیگ بند کرتے بولا تھا۔ اوکے ماما، جس پر وہ کہتا بیگ رکھ کمرے سے نکل گیا تھا۔ بولو اب کیا مسئلہ ہے؟ ازلان کے جاتے ہی مہک نے نور سے پوچھا تھا۔ یارو یمان بھائی نے سب کو بیسمنٹ میں بلوایا ہے، شایان گئے ہیں۔ نور کے بتانے پر وہ سوچتے بولی تھی۔ موسیٰ بھی گیا ہے، مہک نے سوچتے بولا تھا۔ ہاں وہ بھی گیا ہے، جس پر وہ بولی تھی۔ اب وہی بتائے گا آخر مانسٹر کیا کرنے والے ہیں کل، مہک نے اس کی بات پر سوچتے بولا تھا۔ یار تمہیں نہیں لگتا ہم لوگ انہیں سچ بتا غلط کریں گے؟ نور اداسی سے بولی تھی۔ آئی نو نور، کل کے بعد سب بدل جائے گا، شاید وہ لوگ ہماری شکل دیکھنا بھی پسند نہ کریں، لیکن تمہیں پتہ ہے اب مزید چھپ کر کچھ نہیں کر سکتے، اگر خان کو ہمارا پتہ لگ گیا تو اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، اس لیے اب بس اور نہیں، جس پر وہ بھی دکھی ہوتی بولی تھی۔ لیکن مہک، اگر بھائی اور شایان نے اس سب میں ہماری محبت کو غلط سمجھ لیا تو، جبکہ ہم تو سچے دل سے اس رشتے کو نبھا رہی ہیں۔ نور کے کہنے پر وہ بولی تھی۔ یہ فیصلہ تو دونوں کے لیے مشکل تھا، مگر کرنا تو تھا۔ نور، پتہ مجھے یہ سب منظور ہوگا، میں جانتی ہوں اس سب میں ہم غلط ہیں، لیکن ہماری محبت سچی ہے، اور اگر بات اس پر آئی نا تو مہک یمان شاہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اگر میں اپنے شاہ کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں نا تو ان سے میں اپنی محبت کے لیے ہر حد بھی پار کر سکتی ہوں۔ مہک نے آنکھوں میں جذبات لیے بولا تھا، جس پر وہ بھی مسکرائی تھی۔ خیر میڈم، آج رات میرے بھائی کو تنگ نہ کرنا، کیونکہ آج کی ہی رات تو ہے، پھر انہوں نے منہ بھی نہیں لگانا۔ اب کی بار وہ شرارت سے بولی تھی، جبکہ اس کی بات سن مہک فوراً بولی تھی۔ ایسے ہی وہ نہ لگیں گے میں لگ جاؤں گی، قریب بھی نہیں آئیں گے تو نہ، کوئی نہیں میں چلی جاؤں گی، ویسے بھی بے شرمی میں انہی سے سیکھی ہے، مہک نے آخر میں آنکھ ونک کرتے بولا تو نور اب کی بار اس کا منہ کھولے دیکھنے لگی تھی۔ منہ بند کر لو، مکھی جلی جائے گی، جس پر مہک نے اس کا منہ بند کرتے ہنس کر بولی تھی۔ یہ تیرے اندر عمران ہاشمی کی روح کہاں سے آ گئی بہن؟ نور نے حیرت سے بولا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کیا ہے نمی جان، اب جب آپ کو اپنے شوہر سے محبت نہ ہو بلکہ وہ آپ کا جنون بھی ہو تو یہ عمران ہاشمی والی حرکتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ یمان شاہ کی بیوی اور عرمان خان کی بہن ہے۔ اچھا خیر، اب کیا ہی کہوں میں، اوہ سچ یاد آیا نور کی بولتے بولتے یاد آیا تھا۔ کیا یاد آیا؟ مہک نے پوچھا۔ یار وہ مجھ سے شایان نے چین کا پوچھا تھا اور وہ تو وہیں گر گئی، نور نے کہا۔ تو تم نے کیا کہا؟ جس پر وہ پوچھ گئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ وہ ٹوٹ گئی، جس پر شایان نے کہا تھا کہ میں انہیں دوں وہ ٹھیک کروا دیں گے، نور کے بتانے پر وہ بولی تھی۔ بس ٹھیک ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، جس پر وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، کہیں یہ نہ ہو جناب ڈھونڈتے پھرتے ہوں، نور نے ہنستے کہا تھا، جس پر وہ بھی ہنستی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مہک کے کہتے وہ کمرے سے نکلی تھی، جبکہ وہ یمان کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ لوگ کھانا کھا اب اپنے کمرے میں آئے تھے، جہاں مہک ازلان کو سلا یمان کا انتظار کر رہی تھی، جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ایک تو توبہ ہے یار، ویسے تو آ جاتے ہیں، اب جب انتظار کر رہی ہوں تو آ ہی نہیں رہے، مہک نے سوچتے تنگ آ خود سے کہا تھا، مگر پھر کچھ سوچ اٹھ الماری سے ایک بیگ لیے واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ جو کھانے کے بعد اپنے پیلس میں بنے آفس میں چلا گیا تھا، وہاں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا، اسے آج کام کسی بھی حال میں ختم کرنا تھا، پھر
ماسٹر نے خان کا وہ کام خراب کرنا تھا۔ ملک تم نے ساری ڈیٹیل نکال لی ہیں؟ یمان نے اپنے سامنے بیٹھے ملک سے پوچھا تھا۔ بھائی اس فائل میں کل کے لیے ساری ڈیٹیلز ہیں، جس پر اس نے فائل آگے کرتے بولا تھا۔ چلو ٹھیک ہے تم جاؤ، پھر میں دیکھ لیتا ہوں، جس پر وہ مصروف سے انداز میں فائل پر نظر جمائے بولا تھا۔ ارے بھائی ویسے جانا تو آپ کو چاہیے، میری کون سی بیوی میرا انتظار کر رہی ہے۔ شادم کے کہنے پر اس کو مہک یاد آئی تھی۔ ہاں 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 کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، تم خیر کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، چلو اب جاؤ تم، جس پر یمان نے اسے ہنس کر کہا تھا اور وہ بھی مسکراتے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی یمان بھی چیزیں دیکھ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو مہک کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے کمرے میں نظر گھما دیکھا اور پھر اذلان تک آیا تھا۔ چوزے آج تو اپنے روم میں سوئے گا۔ یمان اس کے گال پر کس کرتے احتیاط سے اٹھاتا اسے کمرے میں چھوڑنے چلا گیا تھا۔ وہ واش روم سے نکل باہر آئی تو اس کی نظریں بیڈ پر گئی تھی، جہاں اذلان کو نہ دیکھ وہ سمجھ گئی تھی، جس پر وہ پھر شیشے میں خود کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس وقت ریڈ کلر کے نیٹ کے نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی، جو مشکل سے اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ خود کو دیکھ کنفیوز ہوئی تھی، مگر پھر اس کی پریشانی اس ڈریس کے ساتھ موجود سلک کے لانگ گاؤن نے کم کیا تھا، جسے پہن بالوں کو کھلا چھوڑے وہ خود کو دیکھتے یمان کا ہی پرفیوم خود پر سپرے کر گئی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے وہاں موجود اپنے میک اپ میں سے ڈیپ ریڈ لپسٹک نکال لگائی تھی۔ مجھے پتہ ہے یان کل کے بعد آپ کو میری شکل بھی پسند نہیں آگئی، مگر آج کی رات مجھے صرف اپنے یان کے ساتھ اس کی اینجل بن کر گزارنی ہے۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھ سوچتے اپنی آنکھوں میں آتے آنسو صاف کرتے بولی تھی، مگر وہ مزید کچھ سوچتی اس سے پہلے ہی کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا، جس پر اس کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکا تھا، جبکہ یمان کمرے میں خوشبو محسوس کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا تھا۔ وہاں سے وہ ڈریسنگ روم کی طرف جاتی، مگر اس سے پہلے ہی وہ اس تک آ گیا تھا اور اپنے سامنے اس کے قیامت خیز روم میں دیکھ کر یمان کو اپنے ہوش اڑتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ میں چینج کرنے جا رہی ہوں، میں کہتی وہاں سے جاتی۔ اس سے پہلے یمان اس کا ہاتھ پکڑ اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، جس سے وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ مہک نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ نظریں اٹھا اس کی طرف دیکھا تو ڈارک براؤن آنکھیں ہیزل بلو آنکھوں سے ٹکرائی تھی، جس پر وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ چینج ہی کرنا تھا تو پہنا کیوں؟ یمان نے اس کا چہرہ اوپر کرتے پوچھا تھا۔ آپ کے لیے، جس پر وہ ہمت کر بولی تھی۔ میرے لیے پہنا تھا، تو پھر چینج کیوں کرنے جا رہی ہو؟ یمان نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے بولا تھا۔ وہ جس پر اسے سمجھ نہیں آیا کیا بولے، اس لیے نظریں پھر جھکا گئی تھی، مگر اس کے ایسا کرنے پر یمان اسے دیوار کے ساتھ پن کرتا اس کی گردن پر جھکا تھا، جس پر وہ اپنا سانس روک گئی تھی۔ ٹیک اے بریتھ اینجل ڈارلنگ۔ اس کا سانس رکا محسوس کر یمان نے اس کی گردن پر ہی جھکے بولا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ سانس لو ورنہ میں روکنے پر آیا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یمان کے لہجے میں کچھ تھا جس پر وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوئی تھی، مگر پھر جلدی سے لمبا سانس لے گئی تھی، جس پر وہ مسکراتا ایک بار پھر اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اینجل کچھ ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو؟ اس کے آج مذمت نہ کرنے پر یمان نے اس کی گردن سے چہرہ نکال سنجیدگی سے پوچھا تھا، کیونکہ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا ضرور کرتی تھی۔ نہیں یان کچھ بھی نہیں، جس پر وہ ہمت کر بولی تھی۔ ہاں پھر یہ سب کیوں؟ پہلے تمہارا یہ قیامت خیز روپ، پھر میرے قریب آنے پر آج مجھے تنگ کرنے کے لیے بھی مذمت نہ کرنا۔ یمان نے اپنی بیئرڈ اس کے گال پر سہلاتے بولا تھا، جبکہ اس کی بیئرڈ کی چبھن پر وہ آنکھیں بند کر کھول گئی تھی۔ وہ یان آپ اتنا پیار کرتے ہو مجھ سے تو اب آپ کا اتنا حق بنتا ہے نا، جبکہ اس کی بات پر وہ خود کو کمپوز کرتے بولی تھی۔ کہہ تو صحیح رہی ہو، خیر تمہیں پتہ ہے نا اینجل، مجھے جھوٹ اور دھوکے سے سخت نفرت ہے۔ یمان نے پھر اس کی گردن پر جھکتے بولا تھا، جیسے وہ کچھ نہیں بولی تھی، مگر پھر یمان نے اپنے دانتوں سے اس کی گردن پر دباؤ ڈالا تھا، جس پر وہ سسکی تھی۔ کچھ کہنا ہے تم نے؟ یمان نے ایک بار پھر اس کی طرف بڑھتے پوچھا تھا، جس پر پہلے تو وہ کچھ نہیں بولی، لیکن پھر اسے اپنے قریب آتے دیکھ اسے پیچھے کرتے بولی تھی۔ آپ کو نا عزت راس ہی نہیں ہے، پیچھے ہٹیں، سونے جا رہی۔ میں غصے سے کہتے اسے پیچھے کر جانے لگی تھی، جب یمان نے اس کا بازو پکڑ کھینچا تھا، جس سے وہ الٹی اس کے سینے سے لگی تھی۔ بیک ہگ کرتے یمان نے اسے اپنے سار میں لیا تھا۔ ویسے تو جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا، مگر اب یہ رات میں برباد نہیں کرنا چاہتا، یمان نے کہتے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ تو مسز شاہ، آپ نے خود دعوت دی ہے، اب تیار ہو جائیں اپنے اس جنگلی شاہ کی شدتیں سہنے کے لیے۔ یمان نے کہتے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا، جس پر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ یان مجھے نیند آئی ہے، وہ جو پہلے خود کو کمپوز کر رہی تھی، مگر اب اس کی باتوں اور اس کے خطرناک ارادوں سے گھبراتے خود پر کمفرٹر لیے بولی تھی، جس پر وہ کہکا لگاتے ہنسا تھا۔ ہاں 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 میری جان، اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے اینجل، اس دنیا میں مرد کو سکون صرف اس کی پسندیدہ عورت کے وجود سے ملتا ہے۔
کیونکہ جس پر وہ مشکل سے بولی تھی، کیونکہ یہ بتاتا ہے تم صرف یمان شاہ حیدر شاہ کی ملکیت ہو. وہ کہتا ایک بار پھر اس کے نشان پر جھکا تھا. مگر اب وقت نے ان سب کی زندگیوں کو بدلنا تھا، اور پھر دیکھنا اب یہ تھا کہ عشق کس کو کتنا رلاتا ہے اور کون اپنی منزل تک جاتا ہے. اور جب سے کمرے میں آئے تھے، شایان لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا، جبکہ نور بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اٹھ اس کے پاس آئی تھی. شایان کیا کر رہے ہیں؟ نور نے اس سے پوچھا تھا. کام کر رہا ہوں، نظر نہیں آ رہا؟ جس پر وہ مصروف انداز میں بولا تھا. نہیں، مجھے تو صرف میرے سائیکو شاہ نظر آ رہے ہیں. جس پر وہ شرارت سے بولی تھی، مگر وہ کچھ نہیں بولا، اپنے کام میں ہی مصروف رہا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. اسے کچھ دیر دیکھنے کے بعد نور نے اس کی گود میں موجود لیپ ٹاپ اٹھا ٹیبل پر رکھا تھا. جس پر وہ کچھ کہتا اس سے پہلے اس کی گود میں بیٹھی اپنے بازوؤں کا حصار اس کے گرد بنا گئی تھی، جس پر وہ حیران ہوا تھا، لیکن کچھ بولے بغیر کچھ آگے ہو اپنا کام پھر کرنے لگا تھا. جس پر وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگی تھی، لیکن شایان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہ پا اس نے گردن پر اپنے دانت کاڑے تھے. نور یار یہ کیا ہے، تنگ نہ کرو. جس پر وہ سخت آواز میں بولا تھا. کیوں تنگ نہ کروں، میں تو کروں گی. جس پر وہ اب کی بار اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھتے بولی تھی. کام کر رہا ہوں میں. اس کے عمل پر شایان نے کچھ نرمی سے بولا تھا. کیا یار، جب اتنی پیاری بیوی آپ کے اتنے قریب ہو تو کام نہیں کرتے؟ نور نے اب کی بار اس کے گال پر لب رکھتے شرارت سے کہا تھا، جبکہ شایان کا ضبط بھی یہیں تک کا تھا. تبھی اس نے ایک دم صوفے پر لٹا سے خود پر اس پر جھکا تھا. تو پھر سوچ لیں، اتنی پیاری بیوی، کیونکہ اگر اس کا رومانٹک شوہر اس کے قریب آیا نا تو پھر ساری رات خیر نہیں ہونی اس کی. جس پر وہ بھی اس کے انداز میں بولا، اس کی ناک پر لب رکھ گیا تھا. سوچ لیا رومانٹک شوہر جی. نور نے کہتے ہی اسے اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے وہ مزید اس کے اوپر ہوا تھا. میں نہیں جانتا تم کیا کر رہی ہو نور، لیکن اگر یہ سب فریب ہے تو یہ بھی منظور ہے مجھے. شایان نے اس پر جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے شدت سے بولا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے مسٹر شایان میں کیا کر رہی ہوں؟ شایان کی بات پر وہ بھی مسکراتے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے بولی تھی. نہیں جانتا، لیکن ایک بات ہے، جو بھی کرو، چاہے تو میری جان بھی لے لو، لیکن دھوکہ نہ دینا نور، ورنہ شایان حیدر شاہ کی نفرت تم برداشت نہیں کر پاؤ گی. جس پر وہ اب کی بار اس کی گردن پر جھکتے بولا تھا، جبکہ اس کے الفاظوں سے وہ چپ کر گئی تھی. جس پر شایان نے اس کی گردن پر اپنے دانتوں سے دباؤ ڈالا تھا. شایان شاہ ایسا نورالعین شایان شاہ ہونے ہی نہیں دے گی. آپ صرف محبت کر سکتے ہو، نفرت کا حق نہیں رکھتے. جس پر وہ خود کو کمپوز کرتے بولی تو اس کی بات سن وہ مسکراتا. نورالعین شایان شاہ میں کتنا اور کون سا حق رکھتا ہوں یہ تو تمہیں پتہ چل ہی جائے گا، لیکن ابھی اپنا جائز حق لینے لگا ہوں. وہ سب لوگ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے. یمان نے انہیں سب بتا دیا تھا. تم لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہے نا، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. یمان نے ان سب کی طرف دیکھتے کہا تھا. جس پر وہ سب سر ہلا گئے تھے. کچھ چلو پھر، وہ کہتا نکلا تھا، جبکہ وہ سب بھی اس کے پیچھے تھے. وہ دونوں اس وقت دستگیر کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی. مہک، نور، تم دونوں پھر سوچ لو، یہ کر لو گی نا؟ دستگیر نے دونوں کی طرف دیکھتے پوچھا تھا، جو کب سے چپ کر بیٹھی تھی. دستگیر، آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی ہے، تو کیوں نہ آج ہی اس کھیل کو ختم کیا جائے. جس پر مہک نے مضبوط لہجے میں بولا تھا. لیکن اس کا انجام کیا ہوگا پتہ ہے تم دونوں کو؟ جس پر وہ فکر سے بولا تھا. ہم جانتی ہیں، مگر یہ کرنا تو ہے نا. جس پر اب کی بار نور بولی تھی. خیر چلو اب نکلیں. پھر ان کی باتیں سن وہ بات ختم کرتے اٹھا تھا. چلو آج مہک یمان شاہ، یمان حیدر شاہ کے سامنے، اینجل اپنی یان کے سامنے اور ایول اینجل وائٹ ٹائیگر کے سامنے آئے گی. مہک کہتے اٹھی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں آج جنون کے ساتھ ایک خوف بھی تھا، کچھ چھین جانے کا. وہ کچھ کہتی وہاں سے نکلی تھی. جس پر وہ دونوں بھی چپ کر اس کے پیچھے نکلے تھے. مانسٹر ایک وقت اس گودام سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، جبکہ موسیٰ خان ماسک لگائے سڑک کے درمیان کھڑا تھا. جس پر سامنے سے آتی ایک گاڑی درمیان میں کسی کو دیکھ رکی تھی. ان کے روکنے پر مسکراتا ان لوگوں تک گیا تھا. گاڑی میں صرف 2 لوگ ہی موجود تھے. کون ہو تم؟ اس شخص نے شیشہ نیچے کرتے بولا تھا. ویسے تو سب مجھے چھوٹا خان کہتے ہیں، لیکن تم لوگوں کے لیے ابھی موت کا فرشتہ ہوں. موسیٰ نے کہتے ایک زوردار مکہ اس شخص کے منہ پر مارا تھا، جس پر وہ کراہ کر رہ گیا تھا. پکڑ اسے، اس شخص نے دوسرے سے کہا تھا، مگر وہ نکلتا اس سے پہلے موسیٰ نے ایک ہاتھ میں چاقو پکڑ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو مارا تھا، جبکہ دوسرے سے
گن نکالے دوسری طرف بیٹھے شخص کو شوٹ کیا تھا۔ یا یہ تو اتنی جلدی مر گئے، انہیں دیکھ وہ برا سا منہ بنا بولا تھا، چھوٹے خان بکواس بند کرو اور کام جلدی کرو۔ اس کی بات پر اس کے کان میں لگی ڈیوائس سے یمان کی آواز گونجی تھی، جس پر وہ منہ بناتا ان لوگوں کو گاڑی سے نکال سائڈ کرتا خود گاڑی لیتا نکلا تھا۔ وہ گاڑی لیے گودام کے پاس کیا تھا، جس پر ان لوگوں نے اپنی گاڑی دیکھ اسے اندر جانے دیا تھا، جبکہ گیٹ پر صرف 4 سے 5 ہی گارڈ تھے۔ موسیٰ نے گاڑی سے اتر ان لوگوں کے پاس جا کہا تھا، بھائی میری مدد کرنا گاڑی سے سامان نکالنے میں۔ موسیٰ نے ان لوگوں کے پاس جاتے کہا تھا، گاڑی اندر لے کر جاؤ، سامان اندر اترنا ہے، جس پر ان میں سے ایک بندہ بولا تھا، سامان زیادہ ہے، گاڑی مسئلہ کر رہی ہے، اس لیے کچھ اترنا ہے، جس پر وہ پھر بولا تھا تو ان میں سے 2 گارڈ اس کے ساتھ چلے تھے، ادھر پیچھے آئے۔ موسیٰ نے کہتا پیچھے کی طرف لے گیا تھا، جہاں وہ پیچھے سے اس کی گاڑی کو کھولنے لگے تھے، جبکہ موسیٰ نے پھر بڑی مہارت سے اپنی سلنسر لگی گن سے ایک کے سر میں گولی ماری تھی۔ اوہ یہ تو چل گئی، جس پر اس نے ہنس سے دوسرے کی طرف دیکھتے بولا تھا، جب وہ کچھ گڑبڑ محسوس کر دوسرے گارڈ کو آواز دینے لگا تھا، لیکن موسیٰ نے اس سے پہلے اس کے سر میں گولی مار دی تھی۔ یار پتہ نہیں کیا جلدی تھی تمہیں، اس کے وجود کو زمین پر گرے دیکھ وہ بولتے پھر باہر کی طرف بڑھا تھا، بات سنو، ان دونوں سے نکلا نہیں جا رہا، تم دونوں بھی ہماری مدد کرو۔ موسیٰ نے وہاں موجود باقی دونوں سے بھی کہا تھا، جس پر وہ دونوں اس کے ساتھ آئے تھے، یہ ان دونوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے آگے جان اپنے دونوں ساتھیوں کو زمین پر گرے دیکھ کہا تھا، یہ ہوا ہے، جس پر موسیٰ نے ان کے پیچھے سے اٹھے ایک کے سر میں گولی ماری تھی، جبکہ دوسرے کی گردن میں چاقو مارا تھا۔ پھر راستہ صاف دیکھ وہ بولا تھا، راستہ صاف ہے باس۔ موسیٰ کے کہتے ادھر سے کچھ کہا گیا تھا، جس پر وہ مسکرا گیا تھا۔ وہ لوگ گودام کے اندر داخل ہوئے تھے جب سامنے سے ایول اینجل اور ایول ایکس کھڑی تھی۔ ارے واہ ماسٹر، آج پھر تم لوگوں سے ملاقات ہو گئی، نور نے ان لوگوں کو دیکھ کہا تھا، جبکہ یمان کی نظر ایول اینجل کے دائیں ہاتھ پر گئی تھی، جس کو اس نے بلیک کپڑے سے کور کیا تھا۔ تم لوگوں کو کس نے بتایا؟ انہیں دیکھ اہان حیران ہو بولا تھا، ہمیں تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، اب کی بار ایول اینجل بولی تھی، جبکہ وہ خود پر یمان کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ ابھی تم لوگوں نے یہیں کھڑے رہنا ہے یا پھر آگے بھی چلنا ہے؟ ان لوگوں میں سے کوئی بھی بولتا اس سے پہلے میک ہی سخت لہجے میں بولی تھی، جب کوئی کچھ کہتا اس سے پہلے وہ وہاں سے نکلی تھی، جبکہ باقی بھی اس کی طرف گئے تھے۔ وہ سب لوگ آگے بڑھے تھے جہاں پر کنٹینر میں گن لوڈ کی جا رہی تھی۔ ابھی جلدی کر باس بولے گا ورنہ، ان میں سے ایک بندہ باقی سب کو دیکھ بولا تھا، تم لوگوں کا باس بھی نامرد ہے۔ ایول اینجل کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ جب اس بندے نے ان کی طرف دیکھتے بولا تھا، تمہارے باس کی بربادی اور تم سب کی موت، اب کی بار آگے ٹائیگر بولا تھا، اے پکڑو ان سب کو، کوئی نہ بچے۔ جب اس بندے نے باقی ساتھیوں کو کہا تھا، جس پر وہ لوگ ان کی طرف بڑھے تھے، جب یمان نے آگے بڑھ ان میں سے ایک کو گھما کر ٹانگ ماری تھی، جس پر وہ زمین بوس ہوا تھا۔ انہیں دیکھ باقی سب بھی آگے آئے تھے، وہ لوگ ایک ایک کر کے سب کو مار رہے تھے، جب ان میں سے ایک یمان کے پیچھے سے اس کے پر چاقو کا وار کرنے لگا تھا، جس کو دیکھتے میک نے اپنے ہاتھ سے وہ چاقو روکا تھا، جس وجہ سے وہ اس کے جلے ہاتھ ہٹ لگا تھا۔ اتنی بھی جلدی نہیں، میک نے کیا اسے ٹانگ مار دور کیا تھا، جس پر یمان نے پیچھے مڑ دیکھا تو وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، جس سے خون رس رہا تھا، مگر یمان اس کی طرف آتا اس سے پہلے وہ شخص پھر آگے آئے تھے، جسے یمان نے اپنی گن سے شوٹ کیا تھا۔ ادھر آؤ بے وقوف لڑکی، یمان نے اسے بنا دیکھے اس کا ہاتھ پکڑ اسے سائڈ پر لے گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ٹائیگر، مہک نے اپنا ہاتھ کھینچتے بولا تھا، جس پر وہ اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا، مگر اسے جو شک تھا وہ اس کے ہاتھ پر نظر پڑنے پر کچھ دور ہوا تھا، اور یمان کو اپنا آپ دھستا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ سمجھتی غصے سے بولی تھی، کہا تھا میں نے، مجھے جھوٹ اور دھوکے سے نفرت ہے۔ یمان نے اس کے خون نکلتے ہاتھ کو دباتے بولا تھا، جس پر وہ تکلیف کی وجہ سے آنکھیں بند کر کھول گئی تھی، جس پر یمان نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ماسک کی طرف بڑھایا تھا، مگر اس بار اس نے یمان کو روکا نہیں تھا، جس پر یمان نے اپنے ہاتھ سے ماسک اتار تو گودام کی چھت اسے خود پر گرتی محسوس ہوئی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ ساری باتیں اس کے دماغ میں آنے لگی تھی، ذہن کی کہی بات، موسیٰ کا فارم کے باہر فون پر کچھ کرنا، ان دونوں سے اتنے آرام سے بات کرنا، پھر اس دن وہاں ایول اینجل کا نہ ہونا، اور ایول اینجل اور مہک کی آنکھوں کا ملنا، یمان گولی لگنے پر اس کی فکر کرنا، اور سب سے بڑھ کر وہ چین۔ یمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، وہ بھی سوچ رہا تھا جب مہک نے اسے پکارا تھا، یان میری بات سنیں۔ مہک نے پریشان ہو اسے پکارا تھا، جب وہ ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑتے بولا تھا، نہیں ہوں میں تمہارا یان، یمان شاہ نام ہے میرا، آئی سمجھ؟ یمان اسے دیکھتے دھاڑا تھا، یا کہا نا میں نے، یان کہنے کا حق کھو چکی ہو تم مہک جہانگیر خان۔ وہ بولنے ہی لگی تھی جب یمان پھر غصے سے بولا تھا، جبکہ اس کے نام سے اپنے نام کے ساتھ جہانگیر کا نام سن اسے برا لگا تھا، تم بھی اپنے باپ کی طرح دھوکے باز ہی نکلی نا۔ اب کی بار وہ گلے سے پکڑ دیوار کے ساتھ لگاتے بولا تھا، جس پر وہ کھانسی تھی، یمان میری بات سنیں۔ مہک اس کا ہاتھ اپنے گلے سے ہٹاتے کوشش کرتے بولی تھی، جبکہ اس کی مذمت کرنے سے اس کا ہاتھ نکلتے خون یمان کے ہاتھ پر لگا تھا، دل تو کر رہا ہے تمہاری جان لے لوں، لیکن یہ بھی نہیں کر سکتا میں، یمان نے کہتے جھکتے اسے چھوڑا تھا، تم ہو تھا۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب اس کے پیچھے آنے والے شخص کو مہک نے شوٹ کیا تھا، جس وجہ سے وہاں اور بھی لوگ آئے تھے جنہیں یمان اور مہک نے مارا تھا، جس پر وہ ایک نظر
महक पर डाल वहाँ से निकला था, जबकि वो खुद को मजबूत करती अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला, हाथ पर लपेट मास्क लगा वहाँ से निकली थी। वो दोनों ही बेरहमी से वहाँ मौजूद बंदों को मार रहे थे, एक महबूब की बेवफाई की वजह से तो दूसरा अपना यकीन ना दिलवाने की वजह से। नूर अपनी गन से सबको शूट करते करते महक तक आई थी। तुम ठीक हो ना, उसने उसके पास आ पूछा था और साथ ही उसके हाथ पर लपेटा रुमाल खोल ठीक कर बांधा था। नूर जान को पता लग गया है, वो आंखों में आंसू लिए बोली थी। हाँ तो मीर जान, हमने तो यही चाहा था, सब प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, जिस पर वो प्यार से बोली थी। लेकिन वो गोली की वजह से नूर से कुछ साइड पर लेके गई थी। हाँ चाहा था हमने, लेकिन नूर आज की आंखों में मिली मोहब्बत नहीं थी यार, और मेरी तकलीफ़ पर उन्हें तकलीफ़ भी नहीं हुई। अब की बार आंसू बाहर आए थे जिन्हें नूर साफ कर गई थी। महक मेरी बात सुनो यार, अभी हमें मजबूत बनना है, एक बार मॉन्स्टर का बल्ला पूरा हो जाए हम लोग खुद मनाएंगे सबको, ओके। नूर ने उसके आंसू साफ करते उसे अपने साथ लगाते बोला था, तो वो भी सर हिला गई थी। हुँ। चलो फिर, नूर के कहते वो अपना मास्क ठीक कर उसके साथ चलने लगी थी, जब नूर एकदम रुकी थी। क्या हुआ, तुम्हें ठीक हो? महक ने परेशान हो उससे पूछा था। हाँ बस कुछ दिन से तबीयत कुछ कुछ ख़राब हो जाती है, खैर चलो अब। जिस पर वो लापरवाही से कहती बिना उसकी सुने निकली थी, जिस पर वो भी निकली थी। वो सबको मार चुके थे जब यमान बोला था, अहान सब लड़कियों को बाहिफाजत शेल्टर होम भेज दो और ये सारा सामान जला देना। यमान ने उन सबको देखते सख्त लहजे में बोला था, जबकि उसकी नज़रें सामने से आती इवल एंजल इवल एक्स पर पड़ी थी। तुम दोनों हर जगह कैसे आ जाती हो? उन दोनों को देख अहान सोचते बोला था, मगर इस पर उनमें से कोई कुछ कहता उससे पहले यमान बोला था, जब खबरी हमारे घर पर हो तो ये दोनों तो आ ही जाएंगी। यमान के कहने पर उन लोगों ने उसकी तरफ नासमझी से देखा था। क्या मतलब भाई? अब की बार शायान बोला था। क्यों मूसा खान, ठीक कहा ना मैंने? यमान ने शायान के सवाल को इग्नोर करते मूसा के पास जा उसके कंधे पर हाथ रखते बोला था, तो वो नज़रें झुका गया था। भाई आप ये क्या कह रहे हैं और छोटे खान से क्यों पूछ रहे हैं? अहान ने परेशान हो बोला था। पता लग जाएगा अहान खान। खैर शायान, तुमने अपनी बीवी की चेन उसे दे दी थी? यमान ने एक नज़र इवल एक्स पर डालते शायान से पूछा था। नहीं भाई, याद नहीं रही, जिस पर उसे समझ तो नहीं आया कि उसने क्यों पूछा, लेकिन फिर भी वो बता गया था। तो अब दे दो, तुम्हारे सामने ही तो है वो। यमान के कहने पर वो सब चुप थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब सबको परेशान देख यमान बोला था, तुम दोनों बस ड्रामा ख़त्म, मास्क उतारो अब। यमान ने उनकी तरफ देखते सख्त लहजे में बोला था, जिस पर वो दोनों अपना मास्क उतार गई थी, मगर अब दोनों को देख तो सब सकते में आ गए थे। नूर, तुम दोनों? शायान की आंखों में हैरत थी। बहुत बड़ा खेल खेला है तुम दोनों, लेकिन अफसोस हमें पता चल गया, यमान सख्त लहजे में बोला था। नहीं जमान शाह, आप लोगों को पता नहीं चला, हम लोगों ने खुद बताया है, बस बहुत हुआ। अगर अब सब सामने आ ही गया तो मुकम्मल तौर पर आना चाहिए। मैग ने खुद को मजबूत करते बोला था और साथ ही मूसा की तरफ देखा था, जिसने हाँ में सर हिलाया था। हम ही हैं इवल एंजल और इवल एक्स। हमें पहले ज़ुबैर की हिफाजत और मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए रखा गया था। वो बोलते चुप हुई थी, जबकि सब उसे सुन रहे थे, जिस पर वो फिर बोली थी, मगर आपने ज़बरदस्ती निकाह कर सब ख़राब कर दिया। लेकिन उससे एक फ़ायदा हुआ, पैलेस आने पर मुझे शक हो गया था आप लोगों पर। फिर उस रात जब रज़ा को भगाया था, मैंने आपकी गर्दन पर एक निशान दिया था और बाजू पर गोली जो छूकर गुजरी थी। यमान को वो रात याद आई थी। अगले दिन ड्रेसिंग रूम में आपसे मैंने पूछा था, आप बात बदल गए थे। फिर मैंने दस्तगीर को पता करने का कहा और दरमियान में जो डैड और भाई ने आपके बारे में बताया, फिर मैं आपको अजलान के साथ देख कर आई थी। इस पर दस्तगीर ने भी सब पता करवा कर बता दिया था। इसी वजह से मैंने गुस्से में फ़ाइल भाई को दी थी। फिर हम लोग बात कर रहे थे तो मूसा ने हमारी बातें सुन ली। उसे पता चल गया था। पहले तो हमने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर जब आपने सारा सच बताया तो उसके बाद उसे दस्तगीर के अपार्टमेंट बुलाया था। वहाँ से ज़ुबैर के पास गए थे हम और उसे वार्न करते आई थी। उसके बाद से अब तक छोटे खान को हमारा पता था। महक के कहने पर उन तीनों ने मूसा को देखा था। और आपको क्या लगा है, आपने पता करवाया? नहीं शाह साहब, मूसा का आपके सामने फ़ोन इस्तेमाल करना, नूर की चेन का आपको मिलना, फिर खान के सामने उस कंटेनर की खबर को दस्तगीर के ज़रिए शादी वादी तक पहुंचाना, सब प्री प्लान था। वो बोल चुप हुई थी, जबकि जवान सबको इग्नोर करता मूसा के सामने जा खड़ा हुआ था। मैंने क्या नहीं किया तुम लोगों के लिए, अपना बचपन तक ख़राब किया, सिर्फ तुम तीनों के लिए। और छोटे खान, तो तुमने इतना बड़ा धोखा दिया? यमान उसकी तरफ देख के बोला था। भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो दोनों हमारी मदद कर रही थी बस, और मैंने चटाख। वो बोल ही रहा था जब यमान ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था, और ऐसा पहली बार हुआ था जब उसने छोटे खान पर हाथ उठाया था, जिस पर वो अपने चेहरे पर हाथ रख के उसे देखने लगा था। हाँ तुमने तो सिर्फ इनकी मदद कर अपने भाइयों को धोखा दिया है ना। वो उसे देख गुस्से से धाड़ा था, जबकि सब उन्हें देख रहे थे। मगर अभी वो मजीद कुछ कहता उससे पहले आहान बोला था, भाई अभी हमें निकलना है, हम लोग घर चलकर बात करते हैं। आहान के कहने पर वो एक नज़र उन लोगों पर डालता बाहर निकला था, जबकि शायान और आहान भी उनके पीछे निकले थे। सॉरी छोटे खान, उनके जाते महक ने उनके पास आते कहा था, जिस पर वो मुस्कुरा गया था। मैंने तुम दोनों बहनों को
تم دونوں کو بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہر کوئی نہیں مان جائیں گے بھائی، اب چلو، اور ہاں اپنے ہاتھ پر کچھ لگا لینا گڑیا، موسیٰ نے ہنستے اسے کہا تھا، جس پر وہ مسکرا گئی تھی۔ اچھا چلو تم لوگ نکلو، میں اس جگہ کو جلا دوں پھر نکلتا ہوں، موسیٰ نے کہتے وہ تینوں وہاں سے نکلے تھے، جبکہ لڑکیوں کو پہلے ہی ملک وہاں سے نکال چکا تھا، جس پر وہ بھی گودام کو آگ لگاتا وہاں سے نکلا تھا۔ وہ لوگ گھر آئے تھے جہاں یمان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں مہک، یمان شاہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ کمرے میں موجود چیزیں اٹھا اٹھا پھینک رہا تھا۔ گھر آتے اس کا رخ کمرے کی طرف تھا، لیکن کمرے کے باہر وہ آج سوچنے لگی تھی، مگر پھر گھبراتے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کمرے کا حشر ہوا تھا، جس پر وہ بنا کچھ کہے دروازہ بند کر اندر آئی تھی، لیکن وہ دیکھ چکا تھا، تبھی اسے اندر آتے دیکھ بولا تھا، اس کمرے سے نکلو، تم کوئی حق نہیں ہے تمہارا۔ یمان کی بات پر اب کی بار اسے بھی غصہ آیا تھا۔ کیا حق نہیں ہے؟ حق نہیں ہے لگائی ہوئی ہے، نہیں جا رہی میں کہیں بھی، اور میرا کس پر کتنا حق ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہک نے اس کے قریب آتے بولا تھا، جبکہ اسے نارمل بات کرتے تھے کہ یمان کو غصہ آیا تھا۔ تم نے سب ڈرامہ کیا ہے مہک، تمہارا وہ میری فکر کرنا، میرے قریب آنا، محبت کا اظہار، سب جھوٹ تھا، تم جھوٹی ہو، دھوکے باز ہو، ایک بار کہتی تو صحیح۔ یمان حیدر شاہ خود تمہارے لیے اپنی جان دے دیتا، لیکن تم نے تو میرے جذباتوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ یمان اس کی طرف دیکھ بے بسی سے بولا تھا، جبکہ اس نے بولنا چاہا لیکن یمان روک کیا تھا۔ ایک منٹ، غلطی تمہاری نہیں میری ہے، میں ہی غلط تھا جو اپنا وقت، اپنے جذبات، اپنی محبت تم پر برباد کر گیا۔ اب کی بار یمان کا لہجہ کسی بھی احساس سے خالی تھا۔ یمان آپ غلط، وہ بول ہی رہی تھی جب یمان دھاڑا تھا۔ کیا غلط؟ ہاں میں نے پوچھا تھا تم سے کہ کچھ ہے جو تم نے بتانا ہے، لیکن تم نے نہیں بتایا۔ میں تو تمہیں معصوم سمجھتا تھا، لیکن تم کیوں چھپائی اپنی سچائی؟ تم نے ہاں بتاؤ کیوں چھپائی؟ اب کی بار وہ اس کے بال پکڑتے دھاڑا تھا۔ کیونکہ مجھے ڈر تھا یمان آپ مجھ سے نفرت کرو گے، مجھے ڈر تھا میں آپ کو کھو دوں گی، اسی لیے۔ مہک نے آنسوؤں کے ساتھ کہا تھا۔ کھو تو اب بھی دیا ہے تم نے مہک جہانگیر خان، یمان نے اسے چھوڑتے کہا تھا، جس پر مہک نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یمان میرا لاکٹ واپس کریں۔ یمان نے اس کا لاکٹ اس کے گلے سے کھینچا تھا، جس پر وہ تڑپ کر بولی تھی، مہک جہانگیر خان، مجھ پر یا مجھ سے جڑی کسی بھی چیز پر اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یمان نے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، میں یمان حیدر شاہ تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں یمان نے غصے میں بولنا شروع کیا تھا، جبکہ مہک کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اس لیے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے تیزی سے آگے بڑھ بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے کچھ اوپر ہو اس کے ہونٹوں پر ہونٹ کر گئی تھی، جس سے اس کے الفاظ ہی دم توڑ گئے تھے، جبکہ یمان نے اسے پیچھے ہونا چاہا، لیکن وہ اپنا ایک ہاتھ پیچھے لے جا اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوئی تو اس نے دیکھا یمان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یمان حیدر شاہ خود سے آپ نے مجھے اپنی مرضی سے جوڑا تھا، لیکن اب الگ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے آپ۔ مہک نے اس کا کالر پکڑتے بولا تھا، جس پر وہ جھکتے اسے چھوڑ گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے سامنے رہی تو تم میں کچھ کر جاؤں گا، یمان نے اسے دیکھتے غصے سے بولا تھا۔ یمان میری بات تو سنیں آپ، جس پر اس نے ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن وہ پیچھے کر گیا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، اب کی بار وہ دھاڑا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی یمان پلیز میری، وہ بول ہی رہی تھی جب یمان نے اس کا بازو پکڑ کمرے سے نکالا تھا۔ یمان پلیز میری بات سنیں، یمان پلیز ایک بار سن لیں یار، وہ روتے فریاد کر رہی تھی، جبکہ وہ بنا اس کی سنے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ بابا میری ماما، یمان کو غصے میں اذلان نے اس کے پاس آتے بولا تھا، احان اس کو پکڑ، جس پر وہ احان کی طرف دیکھتے بولا تھا، جس پر احان نے اذلان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یمان پلیز میری بات تو سنیں، کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ مہک نے اپنا بازو چھڑواتے بولا تھا، مجھے اب تم میری نظروں کے سامنے ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں ہو، تمہارا بھائی کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ یمان نے کہتے اس کا ہاتھ پھر پکڑا تھا، لیکن اذلان احان سے خود کو چھڑاتے بھاگ مہک کے ساتھ لگا تھا۔ مجھے ماما کے ساتھ جانا ہے، وہ روتے بولا تھا۔ احان خان، یمان کے غصے سے بولنے پر وہ مزید مہک کے ساتھ لگا تھا، جس پر احان نے آگے ہو اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس کی پکڑ مہک پر مضبوط تھی۔ نہیں مجھے میری پرنسس کے ساتھ جانا ہے، وہ روتے مہک کو مضبوطی سے پکڑ گیا تھا۔ ماما کی جان، آپ نا بابا کے پاس رہو، بابا آپ کا دھیان رکھیں گے۔ اس پر وہ آنکھوں میں آنسو لیے اذلان سے اپنا ہاتھ چھڑواتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے کے آنسو صاف کرتے بولی تھی، نہیں ماما بابا اچھے نہیں ہیں، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، جس پر اس کے گلے لگتے کہہ رہا تھا، ماما کا پرنس ایسا نہیں کہتے، ماما جلدی اپنے بیٹے کے پاس آئیں گی، آپ کسی کو تنگ نہیں کرو گے؟ مہک نے اس کا چہرہ چومتے بولا تھا، جس پر مزید کچھ کہتا یمان کے اشارے پر احان اسے گود میں پکڑ گیا تھا۔ چلو تم، یمان مہک کا ہاتھ پکڑے بولا تھا۔ ماما چھوڑیں ڈیڈ، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، بابا رکے، مجھے بھی ماما کے ساتھ جانا ہے، بابا پلیز نا میری ماما۔ اذلان اپنا آپ احان سے چھڑواتے بول رہا تھا، جبکہ یمان اس کی پکڑ سنے بغیر مہک کو وہاں سے لے گیا تھا۔ پری اس کے کمرے میں لے کر جاؤ، ان کے جاتے احان نے پری کو کہا تھا، جو وہاں چپ کر کے کھڑی تھی۔ احان کے کہنے پر وہ روتے اذلان کو اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ نور کمرے میں آئی تو شایان کمرے میں نہیں تھا، جس پر اس نے ڈریسنگ روم میں دیکھا، لیکن واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے وہاں سے باہر نکلنے لگی تھی، جب اس کی نظریں
ٹیبل پر پڑی اپنی چین پر گئی تھی جس کو وہ اٹھانے لگی تھی، لیکن شایان نے اسے روک دیا تھا۔ شایان میری چین واپس کریں، نور نے اسے نارمل انداز میں کہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مس نور، اب اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی آج سے مجھ پر کوئی حق ہے، تم چاہو تو اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہو۔ شایان کی بات پر وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی تھی، مگر پھر خود کو سنبھالتے سخت لہجے میں بولی تھی، شایان شاہ، حق دینے یا لینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ پر حق صرف میرا تھا اور میرا ہی رہے گا، اور کہیں نہیں جا رہی میں۔ نور کے کہنے پر وہ تلخ مسکرایا تھا۔ کتنی بے شرم ہو تم، ساری سچائی سامنے آنے پر بھی کس طرح ڈھیٹوں کی طرح میرے سامنے کھڑی ہو؟ شایان نے تنزیہ طور پر کہا تھا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا شایان شاہ، جس پر آپ اتنا سب کچھ بول رہے ہیں۔ دھوکہ دیا ہے تم نے، یہ بھی کسی گناہ سے کم نہیں ہے۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں آپ سے سچ میں محبت کرتی ہوں۔ نور اپنے آنسو روکتے ہوئے بولی۔ کون سی محبت نورالعین فیاض، بتانا ذرا، تمہاری محبت بھی تمہاری ہی طرح کھوکھلی اور جھوٹی ہے۔ شایان کی بات پر وہ غصے سے بولی تھی۔ شایان، آپ میری محبت پر بات کر رہے ہیں؟ اس کی بات پر نور کی بس ہوئی تھی۔ تم کیا محبت لگا رکھی ہے؟ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، دل تو کر رہا ہے تمہاری جان لے لوں۔ یہ جو تم نے جھوٹی محبت، وہ بول ہی رہا تھا جب نور نے اس کا کالر پکڑ بولی تھی، مجھے مرنا تو قبول ہے شایان شاہ، لیکن اپنی محبت پر کوئی بات برداشت کرنا نہیں۔ نور نے اس کا کالر پکڑے غصے سے کہا تھا، کاش کہ تم سے کبھی میرا سامنا ہی نہ ہوا ہوتا، جس پر اس کے ہاتھ پیچھے کرتے بے بسی سے بولا تھا، شایان آپ لوگ بہت غلط کر رہے ہیں، بہت پچھتائیں گے آپ۔ اب کی بار اس کے آنسو باہر آئے تھے، لیکن اس بار شایان نے اس کے آنسو صاف نہیں کی تھی، وہ اپنی نظریں پھیر گیا تھا، جس پر وہ تلخی سے مسکراتے جا بیڈ پر لیٹی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ شایان کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ موسیٰ کمرے میں بیڈ پر بیٹھے اپنے سر دونوں ہاتھوں میں گرا گیا تھا، جس پر لیزے جو صوفے پر بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی، اسے دیکھ اپنا بیگ بند کرتی اس کے پاس بیٹھی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے بولی تھی، کیا بات ہے خان؟ لیزے کے پکارنے پر اس نے لیزے کی طرف دیکھا تو وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے موسیٰ؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ لیزے نے ایک بار پھر پوچھا تھا، جب وہ اس کی گود میں سر رکھ لیٹ گیا تھا، جس پر پہلے تو وہ گھبرائی تھی، مگر پھر ایک ہاتھ اس پر رکھتی دوسرے سے اس کے بال سلہانے لگی تھی۔ لیزے، پتہ ہے بھائی کو لگتا ہے میں غلط ہوئی، اور وہ بے بسی سے بولا تھا، کیا بات ہے موسیٰ، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اس کی بات سن لیزے نے اس سے پیار سے پوچھا تھا، نہیں تمہیں پتہ ہے لیزے، بچپن سے لے کر اب تک بھائی نے مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ دور انہوں نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں ہے زیادہ، لیکن آج بھائی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے یار، انہیں لگتا ہے مہک بھابھی اور نور بھابھی ان لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ موسیٰ کی بات پر جہاں وہ پہلے پریشان ہوئی تھی، وہیں مہک اور نور کے ذکر پر اب حیران ہوئی تھی۔ موسیٰ، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ لیزے کے ناسمجھی سے کہنے پر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گیا تھا۔ لیزے، ہم لوگ اکثر ایول اینجل اور ایول ایکس کی بات کرتے تھے نا، وہ مہک بھابھی اور نور بھابھی ہی ہیں، اور میں یہ بات بہت پہلے سے جانتا تھا، لیکن بھائی وغیرہ کو آج پتہ چلی ہے۔ موسیٰ کے کہنے پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ غلط نہیں ہے یار، انہوں نے نہ جانے کتنی جگہ پر ہماری مدد کی ہے، اور اگر آج ہم لوگ یہاں تک آئے ہیں نا، تو وہ صرف ان دونوں کی وجہ سے۔ وہ سچ میں محبت کرتی ہیں بھائی وغیرہ سے، وہ بول رہا تھا جبکہ لیزے سن رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اپنے دل کی ہر بات بول دے۔ پتہ ہے لیزے، جب مجھے ان کا سچ پتہ لگا تھا نا، تو مجھے لگا تھا وہ دونوں میرے بھائیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر جب انہوں نے یقین دلوایا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر ہر مقام پر میرے بھائیوں کی حفاظت کرنا، تو مجھے معلوم ہوا کہ انہیں ان دونوں سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ تمہیں پتہ، اگر ہم یمان بھائی اور مہک بھابھی کو دیکھیں تو وہ یمان حیدر شاہ کے لیے، وہ مہک یمان شاہ ہیں، ٹائیگر کے سامنے وہ ایول ایکس ہوتی ہیں، اور جان کے لیے وہ اس کی اینجل ہیں۔ جبکہ شایان بھائی اور نور بھابھی کو دیکھیں تو وہ شایان حیدر شاہ کے لیے نورالعین شایان شاہ ہیں، ڈریگن کے سامنے ایول ایکس، اور سائیکو شاہ کے لیے اس کی جنگلی ٹیڈی۔ اب کی بار وہ خود بھی مسکرایا تھا۔ یمان بھائی اور شایان بھائی کسی بھی روپ میں آ جائیں، وہ دونوں ہمیشہ سائے کی طرح ان دونوں کے ساتھ رہیں گی، وہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ لیزے، موسیٰ کی بات پر اس نے بھی سر ہلایا تھا، تو پھر بھائی کیسے انہیں غلط کہہ سکتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ وہ تڑپی تھی۔ موسیٰ، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جس پر لیزے نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا، سچ میں سب ٹھیک ہو جائے گا نا لیزے؟ جس پر وہ اس سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اسے یقین نہ ہو۔ انشاءاللہ، اگر اللہ کچھ کرتا ہے تو اسی میں بہتری ہوتی ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ایک بات کہوں، مانو گی؟ جس سے وہ اس کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے بولا تھا۔ ایک اب آپ کی ہی تو مانتی ہوں، کہیں؟ وہ جس پر کہتی اس کے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھی تھی، اور وہ پریشانی میں بھی مسکرا دیا تھا۔ مجھے سونا ہے لیزے، کیا تم کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہ سکتی ہو؟ موسیٰ نے اس کی طرف دیکھتے بولا تھا، تو مسکرا گئی تھی۔ آپ آنکھیں بند کریں اپنی، اب چلیں، جس پر وہ
خود کو سیٹ ہو بیٹھ اسے اپنا ہاتھ چھڑواتے اس کی آنکھوں پر رکھتے بولی تو وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پر لیزے اپنا اسی ہاتھ کو اس کے بالوں میں پھیرنے لگی تھی جس سے وہ کچھ ہی دیر میں سو گیا تھا۔ اس کے سوتے ہی وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ یمان اسے لیے جہانگیر ہاؤس آیا تھا جہاں گارڈ نے انہیں دیکھ دروازہ کھول دیا تھا، جس پر وہ لوگ اندر داخل ہوئے لیکن ہال میں کوئی نہیں تھا، جبکہ مہک مسلسل اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یمان ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے درد ہو رہا ہے، مہک نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے بولا تھا جس کو وہ اگنور کر گیا تھا۔ ارمان ارمان کہاں ہو تم؟ یمان غصے سے بولا تھا۔ یمان جو اپنے کمرے میں تھا اس کی آواز سن باہر آ گیا تھا، اور یمان کی آواز سن ثانیہ بی جان اور ثانیہ بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے شاہ، اتنا شور کیوں کر رہا ہے اس ٹائم؟ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارمان نے ان لوگوں کی طرف آتے پوچھا تھا۔ پکڑ اپنی دھوکے باز بہن کو، جب یمان نے غصے سے کہتے مہک کا ہاتھ جھٹکے سے چھڑواتے اسے ارمان کی طرف کیا تھا جس پر وہ گرنے لگی تھی، لیکن ارمان تھام گیا تھا۔ یمان یہ کیا حرکت تھی؟ گڑیا لگی تو نہیں آپ کو؟ ارمان نے غصے سے یمان کو کہتے مہک سے پوچھا تھا جس پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ ارمان خان پوچھ اپنی بہن سے جس نے محبت جیسے خوبصورت رشتے کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ یمان کے کہنے پر ارمان بولتا اس سے پہلے مہک بولی تھی۔ شاہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور میری محبت سچی ہے، آپ اس سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ مہک نے اپنے آنسو صاف کرتے بولا تھا۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا تو بتاؤ پھر، کیا رضا کو بھگانے والی تم نہیں؟ زبیر کی حفاظت کرنے والی تم نہیں؟ نہیں ہے نا جواب، وہ تم ہی ہو۔ وہ بول رہا تھا جب ارمان دھاڑا۔ یمان شاہ میرے گھر میں کھڑا ہو تو میری بہن کو بول رہا ہے، ارمان نے غصے سے بولا تھا۔ تیری یہ شکل سے معصوم دکھنے والی بہن اس زبیر اور خان کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں۔ یمان کے بتانے پر سب لوگ مہک کو دیکھنے لگے تھے، جبکہ اس کی بس ہوئی تھی تبھی چیخی تھی۔ ہاں تھی، میں ہی تھی وہ جس نے رضا کو بھگوایا، میں ہی تھی جس نے زبیر کی حفاظت کی، میں نے ہی آپ لوگوں کی خبری کو مارا، میں نے ہی آپ کو یہ نشان دیا جو میں اپنے ہر دشمن کو دیتی ہوں، لیکن یہ سب پہلے کی بات تھی یمان، اب نہیں، اور میری وجہ سے کسی کی زندگی برباد نہیں ہوئی۔ اس کے اعتراف پر جہاں باقی سب حیران و پریشان کھڑے تھے وہیں یمان طنزیہ ہنسا تھا۔ اچھا پہلے کی بات تھی تو کیا تم ایول اینجل نہیں؟ یمان کے کہنے پر ایک بار پھر بولی تھی۔ میں ہی ایول اینجل ہوں، اور ایول اینجل جو ٹائیگر کا مقابلہ کر سکتی ہے، وہ ایول اینجل جو مظلوموں کی محافظ ہے، اور فخر ہے مجھے اس پر۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جبکہ یمان اس کے سکون پر تپا ہوا بولا تھا۔ جیسا باپ ویسی بیٹی، دھوکے باز۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب ارمان آگے بڑھ اس کے منہ پر زور سے مکہ مارا تھا جس پر وہ لڑکھڑا گیا تھا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کو کچھ کہنے کی؟ ہاں، ارمان نے اس کا کالر پکڑ بولا تھا، جبکہ سب ان کی طرف آئے تھے۔ مہک تو بس دونوں کو دیکھ رہی تھی، کوئی بھی آگے نہیں آئے گا، ارمان نے سب کو کہا تھا، جس پر وہ سب رکے تھے۔ میں نے تجھ پر یقین کیا تھا یمان شاہ، وہ اس کا کالر پکڑ دھاڑا تھا۔ غلطی تھی میری۔ یمان نے اب کی بار ارمان سے اپنا کالر چھڑواتے ایک مکہ اسے مارا تھا۔ میری سب سے بڑی غلطی اس دھوکے باز کو اپنے نکاح میں لینا ہے، یمان نے مہک کی طرف دیکھتے نفرت سے کہا تھا، جبکہ مہک کو اس کے الفاظ تکلیف دے رہے تھے۔ تیری بھائی نہیں رکے، جس پر وہ آگے بڑھنے لگا تھا، لیکن مہک نے اس کے آگے آتے اسے روکا تھا۔ تم ہٹ جاؤ مہک، آج اسے نہیں چھوڑوں گا میں، ارمان نے اسے دیکھتے پیار سے کہا تھا۔ نہیں بھائی پلیز نہیں، جس پر وہ آنسوؤں سے بولی تھی۔ گڑیا، ارمان بولنے ہی لگا تھا جب یمان بولا تھا۔ سنا نہیں تم نے اس نے کیا کہا؟ پیچھے ہٹو، یمان غصے سے بولا تھا۔ کہ مہک اس کی ایک نظر اس کی طرف دیکھ یمان سے بولی تھی، بھائی آپ کو میری قسم۔ کیا ہوا ارمان خان، اب آنا، رک کیوں گیا؟ جس پر یمان مسکراتے بولا تھا۔ یمان شاہ، ارمان اسے کچھ کہتا لیکن پھر مہک کو دیکھ چپ ہو گیا تھا، جو اسے نہ کا اشارہ کر رہی تھی، صرف اپنی بہن کی وجہ سے۔ شاہ، ارمان مہک کو اپنے اثار میں لیتے غصے سے یمان پر دھاڑا تھا۔ رکھ اپنی بہن کو اپنے پاس، یمان کہتا جانے لگا تھا، جب مہک نے اس کی طرف بڑھ اس کا ہاتھ پکڑا تھا، جبکہ اس کی حالت دیکھ بی جان اور ثانیہ دونوں کو کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ ارمان کے اشارے پر رک گئی تھی۔ یمان پلیز ایک بار سن لے، بس ایک بار، مہک نے اس کا ہاتھ پکڑتے التجا کرتے بولا تھا، جس پر وہ اپنا ہاتھ چھڑوا گیا تھا۔ کیا سنوں میں؟ ہاں میں نے کہا تھا تمہیں اگر کچھ ہے تو بتا دو، لیکن تم نے نہیں بتایا۔ مہک جہانگیر خان، اس کے کہنے پر وہ تڑپی تھی۔ یمان آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے خود سے دور اس طرح مت کرے، میں مر جاؤں گی تو مر جاؤ۔ یمان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جس پر ایک پل کو اس کی بات سن مہک بھی ساکت ہوئی تھی، لیکن کچھ کہتا یا آگے اس کی طرف بڑھتا اس سے پہلے اس کے عمل پر سب تڑپے تھے۔ محبت کے درجات میں سے ایک درجہ اپنے محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر بھیک مانگنا ہے۔ لیں شاہ، آج میں یہ بھی کرتی ہوں، مہک نے یمان کے قدموں میں بیٹھتے بولا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر یمان نے اپنے قدم پیچھے لینے چاہے، لیکن وہ رک گئی تھی۔ یمان حیدر شاہ، مہک یمان شاہ اپنی محبت کی بھیک مانگتی ہے، آپ سے خدا کا واسطہ ہے مجھے میری محبت بھیک میں ہی دے دے، لیکن دے دیں پلیز۔ مہک نے اس کے قدموں میں سر رکھتے روتے بولا تھا، جبکہ سب اس کی حالت پر تڑپے تھے، اور یمان کی یہیں بس ہوئی تھی، اس لیے بنا کسی کو دیکھے اس نے اپنے قدم پیچھے کو لیے تھے، جبکہ مہک نے یہ محسوس کر اٹھتے اسے روکنا چاہا تھا۔ شاہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے، مہک نے اس کا ہاتھ پکڑتے بولا تھا، جس پہ وہ چھڑا رہا تھا۔ دیکھیے گا، آج میں تڑپ رہی ہوں، آپ سے بھیک مانگ رہی ہوں، ایک وقت آئے گا جب آپ میری جگہ ہوں گے اور میں
آپ کو اس وقت آپ سے زیادہ پتھر دل بن کر دکھاؤں گی۔ مہک نے اس کا کوٹ پکڑتے بولا تھا، لیکن وہ اپنا آپ چھڑواتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے اس نے مہک کی آواز سنی تھی، شام میں بھی آپ کی نہیں سنوں گی، ایک نہیں سنوں گی، وہ کہتی زمین پر بیٹھی تھی۔ یان وہ زور پر زمین پر سر گرائے چیخی تھی، جس پر سب اس کے پاس آئے تھے۔ گڑیا میری جان، ارمان نے اسے اٹھا اپنے ساتھ لگایا تھا، جبکہ وہ آنسو کے ساتھ رو رہی تھی۔ بھائی وہ چلے گئے، آپ نے دیکھا یان چلے گئے۔ بھائی ان کی آنکھوں میں آج نفرت تھی میرے لیے۔ کیا کروں بھائی بتائیں نا، یان کی نفرت برداشت نہیں ہوگی مجھ سے بھائی، وہ اس کے ساتھ لگتے روتی بولی تھی، جبکہ اپنی بہن کی حالت پر وہ تڑپا تھا۔ موم آپ نے دیکھا، میں نے روکا لیکن وہ نہیں رکے موم، میں کیا کروں، میں نہیں رہ سکتی یان کے بغیر، وہ آپ کی بار ثانیہ کو دیکھتے بولی تھی، جبکہ ارمان نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بی جان وہ کہتے ہیں میری محبت جھوٹی ہے، وہ غلط کہتے ہیں بی جان، اگر جھوٹی ہوتی تو دیکھ مجھے تکلیف نہ ہوتی، لیکن مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں مر جاؤں گی بی جان، مہک بول ہی رہی تھی جب اس کے مرنے کی بات پر سب تڑپے تھے۔ یار دوبارہ کہتی، اس سے پہلے ارمان غصے سے دھڑا تھا۔ بس چپ، ایک دم چپ، کچھ نہیں ہوتا، اب ایسا کچھ فضول نہ کہنا۔ ارمان کے کہنے پر وہ پھر سے چپ ہو کر رونے لگی تھی۔ بھائی یان میں کیسے رہوں گی ان کے بغیر، وہ پھر بولی تھی، جب ارمان نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا تھا، گڑیا مجھے قسم ہے تمہاری، اگر اب ایک بار بھی تم نے کچھ بھی فضول کہا نا تو میں اس ذلیل انسان کو جان سے مار دوں گا۔ ارمان کے کہنے پر وہ چپ کر اس کے ساتھ لگتی رونے لگی تھی، جب وہ اسے چپ کروا رہا تھا، لیکن پھر کچھ غیر ضروری محسوس کر اس کے نزدیک مہک کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھی۔ گڑیا آنکھیں کھولو، ارمان نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ مہک میری بچی بی جان، ثانیہ نے بھی اسے بلایا تھا، مگر وہ ویسے ہی رہی تھی، جس پر ارمان نے رانیہ سے کہا تھا، رانی ڈاکٹر کو کال کرو یار، وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ رانیہ ڈاکٹر کو کال کرنے لگی تھی۔ وہ جسے جیتنے کی عادت تھی، وہ جو ہر چیز کو جیتتی ہی آئی تھی، آج وہ اپنے عشق میں ہار گئی تھی، اپنی قسمت کے آگے ہار گئی تھی۔ وہ کہتی تھی عشق بے رحم ہے، اور آج سچ میں عشق نے بے رحم بن کر دکھایا تھا، مونسٹر کو ختم کرنے والی انہی کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پری اذلان کے لیے اس کے کمرے میں آئی تھی، جہاں وہ اس کے ساتھ لگتا رو رہا تھا اور اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس نا میری جان، ایسے روتے نہیں ہیں، پری نے اسے اپنے ساتھ لگاتے بولا تھا۔ موم میں ڈیڈ اور بابا سے بات نہیں کروں گا، انہوں نے مجھے ماما کے ساتھ نہیں جانے دیا، اذلان نے روتے بولا تھا۔ اذلان ماما نے کہا ہے نا وہ آ جائیں گی آپ کے پاس، جس پر وہ سمجھانے لگی تھی، بٹ بابا نے میری پرنسس کو پھر ہرٹ کیا ہے، میں آج ان سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ پری کی بات پر وہ منہ پھلائے سیریس ہو بولا تھا، وہ بابا ہیں آپ کے، اذلان پری کے کہنے پر وہ پھر بولا تھا، آئی نو ماما، بٹ انہوں نے میری پرنسس کو ہرٹ کیا اور مجھے پسند نہیں کوئی بھی میری پرنسس کو ڈانٹے یا ہرٹ کرے۔ اذلان کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی، آپ ماما سے اتنا پیار کرتے ہو کیا، وہ اس کا گال کھینچتے بولی تھی۔ اذلان شاہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنی ماما سے کرتا ہے، باقی سب ان کے بعد آتے ہیں، اس نے سیریس ہو بولا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو ابھی بھی تھے، جنہیں دیکھ پری بولی تھی، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ابھی میرا بچہ سو جائے گا۔ پری کے بولنے پر وہ فوراً بولا تھا، مجھے مما کے پاس جانا ہے موم، وہ معصومیت سے بولا تھا۔ آپ ابھی سو جاؤ، میں ڈیڈ کو کہوں گی، وہ آپ کو صبح لے جائیں گے۔ پری نے اسے لٹاتے بولا تھا، سچی موم، جس پر وہ اس کی طرف پرامید نظروں سے دیکھتے بولا تھا، جی میری جان۔ پری کے کہنے پر وہ آنکھیں بند کر گیا تھا، جس پر وہ اسے سلا کر اپنے کمرے میں آئی تو سامنے ہی بیڈ پر احان بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا، جسے دیکھ وہ دروازہ بند کر اس تک آئی، اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ احان کیا بات ہے، پریشان ہے، پری کے پوچھنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اسے پہلے ہی وہ سب بتا چکا تھا۔ یار گڑیا نے اور نور بھابھی نے اچھا نہیں کیا ہم لوگوں کے ساتھ، اس کے کہنے پر وہ بولی تھی، احان آپ لوگوں کو انہیں ایک موقع دینا چاہیے تھا اپنی صفائی پیش کر سکتی۔ پری کے کہنے پر احان نے اسے دیکھا تھا، پری سب تو سامنے ہے، پھر چھوٹا خان وہ کیسے کر سکتا ہے یہ سب، احان نے کچھ غصے سے کہا تھا۔ خان ویسے آپ خود پولیس والے ہیں، لیکن اس کا غصے اور جذبات سے کام لے رہے ہیں، پری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا تھا، مطلب وہ ناسمجھی سے بولا تھا، مطلب یہ کہ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، پھر چھوٹے خان کی بھی وہی فیملی تھی جو آپ کی ہے، وہ تو سب سے چھوٹے خان تھے، وہ سب سے چھوٹے تھے نا، سب کے لاڈلے تھے، تو اگر بھابھی وغیرہ کچھ غلط ہوتی تو ان کا ساتھ کیوں دیتے؟ احان آپ خود سوچیں، جو انسان اپنے بھائیوں سے اتنا کرتا ہے وہ کیسے ان کے خلاف جا سکتا ہے؟ پری کی بات پر احان بھی سوچنے لگا تھا، بٹ ان لوگوں کو بتانا تو چاہیے تھا نا، وہ پھر بولا تھا، بس یہ غلطی ہوگی ان سے، یہ تو بھائی وغیرہ دیکھ لیں گے نا، لیکن آپ ناراض نہیں ہوں گے ان سے؟ پری کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا، تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ وہ حیران ہو بولا تھا، اب ایک پولیس والے کی بہن اور ایک پولیس والے کی بیوی ہوں تو پتہ تو ہوگا ہی نا، تو اس پولیس والے کی بیوی کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ شوہر پریشان ہے، اسے سکون چاہیے اور وہ صرف بیوی ہی دے سکتی ہے۔ خان کے کہتے سے گلے سے دوپٹہ نکل وہاں پر
ایک ہفتے بعد نور اور مہک کی سچائی کھلے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ ان سب کی زندگیوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اسے ایک ہفتے میں معاشرہ نے خان کا بہت نقصان کیا تھا، جبکہ نور اور مہک کسی نہ کسی طرح ان کی نظر میں آئے بغیر ان لوگوں کی مدد کر رہی تھی۔ میں بیٹھ جاؤں یہاں؟ رانیہ نے گارڈن میں بنے جھولے پر مہک کو کھوئے ہوئے بیٹھے دیکھا تو پوچھا، جس پر وہ ہوش میں آتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ارے اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے بھابھی، بیٹھ جائیں آپ، جس پر وہ مسکراتے بولی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ رانیہ اسے دیکھتے مسکراتے پوچھا تھا، جس پر وہ جھولے کے راڈ کے ساتھ سر ٹکائے بولی تھی، بھابھی یہ محبت ظلم کیوں کرتی ہے؟ مہک نے کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ مسکرائی تھی۔